अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के सेकंड पार्ट को। इस नॉवल के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। अम्मा, मैं नहीं चाहता कि वहाँ जाकर मैं एहसान साहब को किसी खुशगुमानी में मुब्तला करूँ, क्योंकि ये तो तय है कि मैं इस ज़बरदस्ती के बंधन को कभी तस्लीम नहीं करूँगा। वो हठधर्मी से बोला और इस बार अम्मा उसे महज देख कर रह गई। वो इतना हठधर्म और कठोर साबित होगा उन्हें हरगिज अंदाजा नहीं था। ना था। कुछ लम्हों तक चुपचाप उसे तकने के बाद वो खामोशी से पलट गई थी। और बाज़ औकात माओं की खुशी भी कितनी बड़ी ब्लैक मेलिंग होती है। वो जूतों से के तस्मे दोबारा बांध कर जलाते हुए उठा था। भेजे दुल्हन साहिबा को, मैं रिक्शा या टैक्सी। वो अम्मा के पीछे कमरे में दाखिल हुआ था। बाकी बात मुंह ही में रह गई, क्योंकि सामने अम्मा के बजाय दुल्हन साहिबा ही तशरीफ़ फरमा थी। उमर की बात सुनकर उसके चेहरे पर जिस तरह खफत और शर्मिंदगी फैली थी, उसने उमर को भी शर्मिंदा सा कर दिया। जो कुछ हुआ उसमें उस बेचारी का क्या कसूर था? कल रात से अब तक उसके बिगड़े तेवर देखकर वो ये अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो इस रिश्ते से कितना नाखुश है। और रिश्ते तस्लीम ना करना अलग बात, मगर यूं उसे शर्मिंदा करना भी मुनासिब ना था। उमर को अपने रवैये की बदसलूकी का अंदाज़ा हुआ। लहजा तब्दील करके अम्मा को मुखातिब किया, जो अलमारी में सर झुकाए कुछ ढूंढने में मसरूफ़ थी। मैं रिक्शा ला रहा हूँ अम्मा, आप भी हमारे साथ चलें तो अच्छा है। और अम्मा को तो उसका बदला हुआ लहजा सुनकर निहाल ही हो गई। मैं क्या करूँगी? जाकर तुम लोग जाओ, मैं अफ़ी को भेजती हूँ रिक्शा लाने के लिए। शहवार्द को तैयार है, तुम भी हाथ मुंह धोकर कंघी कर लो। अम्मा ने उसे अपने कपड़े बदलने को ना कहा कि कहीं वो नाराज़ ही ना हो जाए और खुशी अफ़ी को बुलाने चलेगी। वो भी गहरी सांस खींचता हुआ मुड़ गया। अच्छे बच्चों की तरह मुंह धोकर कंघी की अफ़ी 5 मिनट के बाद अंदर रिक्शा ले आया था। अम्मा दरशहवार को लेकर कमरे से निकली, जो बरामदे में मुड़े पर सर झुकाए जूते की नोक से फर्श पर हल्की हल्की ठोकने मार रहा था, उठ खड़ा हुआ। अम्मा उसे और दरशहवार को दरवाजे तक छोड़ने आई थी, और जब तक वो दोनों रिक्शे में बैठ गए नहीं गए और रिक्शा फट फट करता चलना पड़ा, अम्मा दरवाजे में ही खड़ी खड़ी रही। और क्या किस्मत पाई थी बेचारी दुरशहवार ने। इसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा कि शादी की पहली बार अपने मेके जाएगी तो रिक्शे की सवारी करने पड़ेगी। उसे साथ बैठी लड़की से दिली हमदर्दी महसूस हुई, और इसी लम्हा रिक्शा टूटी फूटी सड़क के एक गड्ढे पर से गुजरता हुआ जर्दार तरीके से झटका लगा। दोनों एक दूसरे से टकरा गए, और अगले ही पल दोनों एक दूसरे से इतना फासला रख कर बैठे जितना रिक्शे की गुंजाइश इजाजत देती थी। कौन कह सकता था ये दोनों एक दिन पुराने मियाँ बीवी हैं। सारा सफ़र बिल्कुल खामोशी से कटा था। एहसान साहब के यहाँ पहुँचे तो वो बहुत बेताबी से दोनों के मुंतज़िर थे। दुरशहवार बाप के सीने से लगी तो कितनी ही देर चिमटी रही। खासा जज्बाती सा सीन था। वो दुरशहवार को यूँ आंसू बहाने में बिल्कुल हक बजानब समझता था। बेचारी की किस्मत कहाँ जाकर फूटी थी। तुम सुनाओ बेटा, कैसे हो? दुरशहवार को खुद से अलग करके वो पूरे शफकत अंदाज में से उससे मिले थे, और वो जो अम्मा से कहकर आया था कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे तर्ज अमल से एहसान साहब किसी खुशगुमानी में मुब्तला हों, अपना दावा अक्सर अक्सर फरमोश किए उनसे बहुत अदब और तमीज़ से पेश आ रहा था। यह शायद उसकी तरबियत का खासा था। और फिर एहसान साहब एक दिन के अंदर में इतने निढाल और कमज़ोर हो गए थे कि उन्हें देखते ही दिल तासुब से भर गया था। कितनी धूमधाम से शादी कर रहे थे अपनी बेटी की, क्या पता था कि किस्मत इतना बड़ा धोखा करेगी उनके साथ। वो शायद अभी तक जहनी शौक के कैफियत में ही हो, इसलिए वो अपने अंदाज़ और एतवार से उन्हें मज़ीद किसी परेशानी में मुब्तला ना करना चाहता था। हाँ, कुछ वक्त गुजरने के बाद जब वह नफसियाती और जज्बाती तौर पर नरम हो जाते, तब वो बहुत सहूलत और आसान से उनके साथ ये मामला नए सिरे से डिस्कस कर सकता था। उनकी बेटी की बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए वो उसे इस नाम नेहाद बंधन और समझौते से आज़ाद करके उन्हें एक और मौका देना चाहता था। वो अपने स्टेटस और अपनी क्लास में दुरशहवार के लिए कोई मुनासिब बर तलाश कर लें। ऐसा जीवन साथी जिसके साथ दुरशहवार की जहनी हम आगे मुमकिन हो सके।
ایسا جیون ساتھی جس کے ساتھ جڑے شہوار کی ذہنی ہم آہنگی ممکن ہو سکے اور بنا کسی سمجھوتے کے ایک من پسند زندگی گزار سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ فی الحال ان باتوں کو کرنے کے لیے یہ مناسب وقت موقع نہ تھا۔ موسم سیاست اور اسپورٹس پر بات کرنے لگے کے علاوہ دونوں سسر اور داماد میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ در شہوار جانے گھر کے کس کونے کدھر گدرے میں گم ہو گئی تھی، اور ویسے وہ محل نما گھر اتنا بڑا تھا کہ اس میں کوئی بھی آسانی سے گم ہو سکتا تھا۔ وہاں گزارے گئے 2 گھنٹوں میں اس نے کوئی 20 بار اس کا گھر موازنہ اپنے قصر علی شان سے کیا تھا، اور پھر ملازمہ نے کھانے کے میز لگنے کی اطلاع دی تب وہ احسان صاحب کی معیت میں ڈائننگ روم میں پہنچا تھا، یہاں در شہوار موجود تھی۔ کھانے کے بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ وہ یہاں در شہوار کو باپ سے ملوانے لایا تھا اور 2 گھنٹے ان کے ساتھ گزار کر گھر واپس جا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے بیچاری در شہوار باپ سے ڈھنگ سے مل بھی نہ سکی تھی۔ آج کی تاریخ میں اسے تیسری بار در شہوار سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی تھی، اور جب احسان صاحب نے اس کی بائیک کی چابی تھمائی جو وہ کل حال میں رخصتی کے وقت شمی آنٹی کو دے کر آیا تھا، تو وہ ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا۔ واپسی کا سفر لمبا ہے، آپ ایزی ہو کر بائک پر بیٹھ جائیں گی یا ٹیکسی پر چلیں؟ اس نے شہوار سے پوچھا جو باپ سے گلے مل کر واپسی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ نہیں، میں بیٹھ جاؤں گی، اور دھیمی سے لہجے میں بولی، اور کل سے اب تک یہ پہلا موقع تھا جب اس نے در شہوار کی آواز سنی۔ کیا مترنم لہجہ تھا، اور اس کی خوبصورتی کے علاوہ اس کی آواز سے بھی متاثر ہوا، لیکن شاید بائک کی سواری کا تجربہ بھی اس کے لیے نیا ہی تھا۔ اس نے بہت ڈرتے جھجکتے اس کے پیچھے بیٹھی تھی، اور صنف نازک کو اپنے پیچھے بائک پر بٹھانے کا تجربہ عمر کے لیے بھی نیا تھا۔ اماں کو تو خیر صنف نازک میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی بھاری تن و توش کے ساتھ عمر کے پیچھے بیٹھتی تو اس کے ضبط کا امتحان ہی لیتی۔ اماں پلیز میرا کالر تو چھوڑ دے، کندھے سے پکڑ لیں، یوں تو میرا دم گھٹ جاتا ہے۔ وہ بلبلا کر دہائی دیتا اور اماں کالر چھوڑ کر کندھا دبوچ لیتی، مگر یہ در شہوار صاحبہ جیسے ہچکتے ہوئے فاصلہ چھوڑ کر بیٹھی تھیں۔ عمر کے خدشہ ستا رہا تھا کہ وہ راستے میں کہیں لڑک نہ جائے۔ جیسے ہی بائک نے کچھ اسپیڈ پکڑی، یہی خدشہ در شہوار کو بھی ستایا ہوا کہ تب ہی اس نے بہت غیر محسوس طریقے سے قریب ہوتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ ہولے سے اس کے کندھے پہ رکھا تھا۔ اس نے حنائی ہاتھ کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے لطیف سے احساسات پر عمر کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ اسی احساس سے پیچھے چھڑوانے اور دھیان ہٹانے کے لیے اس نے بائک کی اسپیڈ اور مزید بڑھا دی تھی، ساتھ ہی کندھے پر دباؤ میں بھی بڑھ گیا تھا، مگر شاید کندھا پکڑنے سے اس کی تشفی نہ ہوئی تھی جب ہی اگلے مرحلے میں پیچھے اس کی شرٹ شہوار کی مٹھی میں آ گئی تھی۔ شرٹ کھینچنے سے اس کی گردن پر دباؤ بڑھنے لگا تھا تو اس کی بے بسی کے عالم کے وجود عمر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ مصوفہ کے اس عمل نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اماں کی ہی بھانجی ہیں۔ یوں ہی سفر تمام ہوا تھا۔ ابا کے کھراٹے کمرے میں گونج رہے تھے اور وہ تینوں بھائی کروٹوں پر کروٹیں بدل کر اتنی دیر سے سونے کی ناکام کوشش کرنے میں مصروف تھے۔ دن میں ابا کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ رات کو ابا ایسے جناتی کھراٹے لیتے ہوں گے۔ اماں کی ہمت ہے بھائی، افی نے بڑبڑاتے ہوئے ایک بار پھر کروٹ بدلی تھی۔ عمر دل میں افی کی بات سے متفق ہوا تھا۔ ایسے شفیق، شائستہ، نفیس اور منجان مرنج آبارات کو اپنے ساتھ سونے والوں کے ضبط کا ایسا امتحان بھی لے سکتے تھے، اس کا اندازہ پہلے تو کبھی نہ تھا۔ بھائی کیا وقت ہوا ہے؟ اجو کو پتا تھا کہ عمر بھی جاگ رہا ہے، اس لیے دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ اس نے سراہانے پر بڑا موبائل اٹھایا۔ 2:08۔ وقت دیکھ کر اجو کو بتایا۔ 10 منٹ بعد اجو کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں تو ڈرائنگ روم میں جا رہا ہوں، صوفے پر ہی سو جاؤں گا۔ وہ تکیہ اٹھا کر چلا گیا۔ 2:40 تک افی نے ابا کے کھراٹے بند ہونے کا انتظار کیا تھا، پھر وہ بھی اٹھ گیا۔ کہاں چلے؟ اسے تکیہ اور چادر اٹھاتے دیکھ کر عمر نے استفسار کیا۔ ڈرائنگ روم میں۔ اس نے بیڈ کے نیچے سے
سپریشن نکالا صوفے پر تو اجو سو رہا ہوگا، کوئی بات نہیں، نیچے کارپیٹ پر چادر بچھا کر سو جاؤں گا۔ افی نے ابا کی خراٹوں پر نیچے سونے کو ترجیح دی تھی، ورنہ تینوں بھائی میں سے کوئی بھی نیچے سونے کا عادی نہ تھا۔ اب ابا کی رحم و کرم پر صرف عمر نہیں بچ گیا تھا۔ کروٹیں بدلتے بدلتے جانے کتنا وقت مزید بیتا تھا جب نیند نے خراٹوں کی آواز پر غلبہ پا لیا تھا، اور ابھی آنکھ لگے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ابا نے بآواز بلند پکار کر پھر جگا دیا۔ نیک وقت، کیا وقت ہوا ہے؟ اذان ہوگی یار، دیر ہے۔ ابا یقیناً بھول چکے تھے کہ آج وہ اپنی نیک وقت کے ساتھ نہیں سو رہے۔ ابا ابھی سو جائیں، اذان میں دیر ہے، اس نے ٹائم دیکھ کر انہیں بتایا تھا، اور ابا تو واقعی پھر سو گئے تھے، لیکن اس کی نیند پکی اچاٹ ہو گئی زندگی سے یہ کن گناہوں کی سزا دینے پر تری ہوئی تھی۔ باقی رات اسی سوچ و بچار میں گئی تھی۔ بیٹا رات نیند تو صحیح طرح سے آئی نا؟ ناشتے کے میز پر اماں بہت دلار سے نئی دلہن سے مخاطب تھی۔ آج چونکہ اسے آفس جانا تھا، اس لیے وہ بھی اس وقت بابل خواصت اس فیملی بریک فاسٹ میں موجود تھا۔ رات کو مچھر بہت تھے، میں یہی سمجھتی رہی جانے تم تنگ نہ ہو رہی ہو۔ نہیں آنٹی، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، بہت گہری نیند آئی، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا اب تم مجھے آنٹی نہ کیا کرو، اماں کہا کرو۔ اماں کی فرمائش پر عمر بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ رات مچھر واقعی بہت تھے، مجھے بھی رات کو صحیح طرح سے نیند نہیں ہے۔ عمر کی اماں آج تو مغرب کے ٹائم کوئل چلا لینا۔ ابا تو بھائی جی بھر کے، ابا کی تو نیند ہی نہیں آئی، بچوں کو نیند آئی، وہ جی بھر کے سوئے، ابا کو تو نیند ہی نہیں آئی۔ ابا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، اس بار اجو اور افی نے اپنی ہنسی ضبط کر پائے۔ ہاں تو اور کیا، نیند تو مجھے بھی نہیں آئی، ساری رات مجھے مچھر کانوں کے پاس بھنبھناتے رہے۔ اماں ان کی ہنسی کا نوٹس لیے بنا اپنی ہی دھن میں بولی تھی، بیچارے مچھروں کے بھنبھناہٹ سے آپ کی نیند اڑ گئی اماں، اور ابا جو اتنے زور سے خراٹے دیتے ہیں۔ اجو نے کھرکھراتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ اچھا تو دونوں صاحبزادے میرے خراٹوں سے تنگ آ کر ہی صبح کے وقت ڈرائنگ روم میں سوتے ہوئے پائے گئے تھے، ابا نے مسکرا کر کہا۔ اور نہیں تو کیا، اتنے زور سے آپ خراٹے لے رہے تھے، ہمیں تو نیند ہی نہیں آئی۔ اچو نے بنا کسی لحاظ کے جتایا تھا۔ عمر بیٹا تم تو ابا کے خراٹوں سے تنگ نہیں ہوئے؟ اماں نے تشویش کی۔ نہیں میں سو گیا تھا، اس نے سنجیدگی سے مختصر سے جواب دیا۔ البتہ دل ہی دل میں جھنجھلایا سرور تھا۔ ناشتے کی میز پر کتنے شاندار موضوع ڈسکس ہوتے تھے اس گھر میں، جو اجو اوفی اور اس کے جواب پر ایک بار پھر ہنس پڑے تھے۔ رات اس کی بے چینی ان دونوں سے چھپی تو نہ تھی، وہ ان کے یوں داند کوسنے پر زبردست طریقے سے جھاڑنا چاہتا تھا، مگر شہوار کی موجودگی کے باعث یہ میں خواہش دل ہی میں دباتے ہوئے محض گھورنے پر ہی اکتفا کر پایا تھا۔ اور اماں نے کہا تھا کہ عورت ذات میں بہت لچک ہوتی ہے، وہ ہر طرح کے ماحول میں خود کو ڈھال لیتی ہے۔ اماں کی بات اس حد تک سچ ثابت ہو گئی کہ اس کے وہم و گمان بنا تھا دور شہوار جسم طبقے سے تعلق رکھتی تھی، خصوصاً اس کی کلاس کی لڑکیاں یہ تو توقع اس کی کلاس کی کسی لڑکی سے یہ تو توقع کر ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں گزارا کر پائیں گی۔ اس کا خیال تھا کہ درشہوار احساسات میں پلی بڑی نازک مزاج سی امیرزادی ہوگی، اور ان کے غریب خانے میں چند روز اور نحوست بڑے قیام کے بعد وہ واپس اپنی راجدھانی میں لوٹ جائے گی۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اندازہ غلط ثابت ہوتے جا رہا تھا۔ وہ نہ کہیں سے نازک مزاج میرزادی لگتی تھی، نہ اس کے انداز و طوار میں نہ خود جھلکتی تھی۔ سب سے بڑھ کر کہ اس کا یہ گھر چھوڑ کر جانے کا تو قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شروع میں تو اس نے شہوار کے سے آمنا ہونے پر بظاہر سرسری مگر جانچتی ہوئی نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہا تھا، مگر وہ کوشش کے باوجود اس کے چہرے پر کوفت، بیزاری، اکتاہٹ یا جھنجھلاہٹ جیسا کوئی تاثر نہ تلاش کر پایا۔ البتہ اپنی اس کوشش میں ناکامی کے بعد وہ کوفت، بیزاری اور اکتاہٹ اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ راستے الگ کرنے کے لیے اب جو کچھ کرنا تھا وہ عمر ہی کو کرنا تھا۔ اس کی نا یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی تھی کہ دور شہوار ایک سمجھوتے بھری زندگی میں مقدر سمجھتے اپنے ہوئے صبر و شکر کر کے اس کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ وہ خاصا خود پسند واقع ہوا تھا، اپنی شخصیت پر یہ الزام اسے
ایک عرصے سے تھا کہ جو بھی لڑکی اس کے ہمراہ ہی اختیار کر کے اپنی قسمت پر رشک کرے گی، لیکن یہاں معاملہ مختلف تھا۔ وہ درشہوار جیسی لڑکی کا آئیڈیل تو ہرگز نہ ہو سکتا تھا۔ وہ بیچاری تو مقدر کے کھیل میں شکست کھا کر اس کی زندگی میں شامل ہوئی اور اپنے بوڑھے اور بیمار باپ کے خیال سے نے اسے یہ انچاہی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس سے زیادہ غصہ اپنے گھر والوں پر ہی بھی آتا تھا۔ وہ ان کے گھر میں ایک عارضی مہمان تھی۔ وہ کیوں اس کے ساتھ دل کے رشتے جوڑ رہے تھے؟ ابا جب بھی گھر آتے پہلی پکار شہوار بیٹی کے نام کی ہی پڑتی۔ اماں اسے پکڑ کر بالوں میں مالش کر رہی ہوتی اور خفا بھی ہوتی کہ وہ اپنی خوبصورت بالوں کو بالکل خیال نہیں رکھتی۔ اجوار و رفیع کی تو وہ شہوار آپی تھی ہی۔ شروع میں دونوں نے اسے بھابھی کہنا شروع کیا تھا، لیکن عمر نے انہیں گھڑک دیا۔ خبردار جو میرے حوالے سے اس سے رشتہ جوڑا، آپی آپا باجی جو مرضی کہہ لو، بھابھی مت کہنا۔ گلاب کو جس نام سے پکارو رہے گا وہ گلاب ہی ہیں، تو وہ ہماری بھابھی۔ چلیں آپ کی خوشی کی خاطر ہم انہیں آپی کہہ کر لیں گے۔ آفی نے اپنا گہرا فلسفہ بولا، وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ خیر ایک حد تک گھر والے بھی حق بجانب تھے۔ ابا اور اماں کو بیٹی کی شدید ترین خواہش تھی، ایک ایسی محرومی تھی جس کا اظہار دونوں کی جانب سے ہی وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا تھا۔ افی اور اجو کو بڑی بہن کا ارمان تھا۔ درشہوار نے ان کے گھر میں لڑکی کی کمی بہت اچھے طریقے سے پوری کر دی تھی۔ اگر وہ بھی افی یا اجو کی جگہ ہوتا تو بغوشی گھر میں اس کی موجودگی برداشت کر لیتا، لیکن یہاں اس کے لائف پارٹنر کا مسئلہ تھا، ایسا شریک سفر جس سے اس کی ذہنی ہم آہنگی ممکن ہو سکے۔ لیکن درشہوار کی شکل میں قدرت نے ایسی بیوی عنایت کر دی تھی جس سے ذہنی ہم آہنگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ یا تو اس کے حسن سے متاثر ہو سکتا تھا یا اس کے اسٹیٹس سے مرعوب۔ وہ ہرگز اس ایسی مرعوبیت بھری زندگی گزارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک صورتحال سے نمٹنے کا فی الحال کوئی طریقہ بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور جھنجھلاہٹ تھی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آج کل اپنے ہی گھر میں ایسی زندگی بسر کر رہا تھا جیسے اندلس میں اجنبی۔ کس وجہ سے اس لڑکی نے گھر والوں سمیت پورے گھر پر قبضہ جما لیا تھا۔ شروع میں تو اس کے انداز میں پھر بھی تھوڑی بہت جھجک پائی جاتی تھی۔ اماں ابا سے دھیمے لہجے میں بولنا والی شہوار اور افی اجو کی باتوں پر ہولے ہولے مسکرانے والی شہوار اب اماں ابا سے پڑ باتیں کرتی اور افی اور اجو کو تو بالکل بڑی آپا کی طرح روب جماتی تھی۔ اتنے تھوڑے عرصے میں اس نے یہاں پورے مالکانہ حقوق کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ اسے تو کبھی کبھار یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس گھر میں نیا آیا ہے۔ شہوار کو دیکھ کر تو یوں لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ سے یہیں رہ رہی ہے۔ آفس سے لوٹتا تو پہلے بھی کے برعکس گھر والوں کے ساتھ وہ مل بیٹھ کر موقع نہیں ملتا تھا، بلکہ مل بیٹھنے کا تو کیا گھر میں چلنے پھرنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا کہ درشہوار بہت مزے سے پورے گھر میں گھومتی رہ پھرتی، کبھی اماں کے پاس کچن میں ہوتی تو کبھی افی اجو کے ساتھ ٹی وی پر اسپورٹس دیکھتے ہوئے شرطیں لگ رہی ہوتی۔ رات کو اکثر ابا کے ساتھ ٹاک شوز دیکھتی ہوئی سیاسی امور اور ملکی معاملات پر تبادلہ خیال فرمایا جا رہا ہوتا۔ اس کے ہنسنے بولنے کے آوازیں گھر کے ہر کونے سے آ رہی ہوتی۔ وہ اپنے کمرے میں یوں باندھ کر بیٹھ جاتا جیسے مایوں کی دلہن۔ یہ تشبیہ بھی اسے ایک دن افی نے دی تھی اور زبردست طریقے سے جھاڑ بھی کھائی تھی، مگر دل ہی دل میں وہ افی کی بات سے متفق ہو گیا تھا۔ کتنی قابل رحم زندگی ہو گئی تھی، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ گھر میں تفریح کا واحد ذریعہ ٹی وی تو چھین ہی گیا تھا، راتوں کی نیند بھی روٹ گئی تھی۔ پہلے وہ رات کو دیر تک ٹی وی دیکھنے کے بعد اپنے کمرے میں سونے جاتا تھا، مگر اب ٹی وی والے کمرے میں افی یا اجو پڑے ہوتے تھے کہ ان کے کمرے میں اب عمر کے ساتھ ابا سوتے تھے، اور ابا کی خراٹوں کی آواز میں نہ تو کوئی سو سکتا تھا نہ بڑھ سکتا تھا۔ سو افی اجو کو آج کل ٹی وی والے کمرے میں ہی لگتا تھا، آج کل ٹی وی والے کمرے میں ہی لگتا تھا۔ رہا عمر تو اس کی زندگی کی یہ بدترین شب و روز تھے۔ رات کو ابا کے خراٹے مسلسل اس کی ضبط کا امتحان لیتے تھے، کروٹیں بدل کر جسم دکھانے لگتا، جب کبھی خراٹوں کی آواز پر نیند غالبہ پا لیتی تو ابا سوتے میں بول بیٹھتے، نیک بخت حلق سوکھ رہا ہے، ذرا پانی تو پلانا۔ ابا میں نیک بخت نہیں ہوں، وہ روحان سا ہو کر اٹھتا اور انہیں پانی پلاتا۔ ابا آنکھیں کھول کر دیکھتے تو نیک بخت کے بجائے
لگتے جگر پانی کا گلاس جس کے لیے کھڑا ہوا تو کھڑا ہے تو جھیم کر وضاحت دیتے، معاف کرنا یار، ابھی تمہارے ساتھ سونے کی عادت نہیں ہوتی ہے، پھر بڑھاپے میں یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، بھول کر تمہاری اماں کو پکار لیتا ہو، نہ حق تمہاری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں ابا، آپ پانی پیجیے۔ وہ اتنا بھی ناخلف نہیں تھا، سوتا بیداری سے انہیں پلا کر پانی کا گلاس پیش کرتا اور پھر 2 گلاس پانی خود چڑھا کر ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگتا، لیکن پوری رات اسی آنکھ مچولی میں گزر جاتی۔ ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد ابا کو اپنی نیک بد کی یاد ضرور ستاتی، کبھی پنکھے کی اسپیڈ کم کروانی ہوتی تو کبھی پنکھے کی سپیڈ کم کروانی ہوتی تو کبھی زیادہ، کبھی کھڑکی کی پٹ کے پٹ کھلوانے ہوتے تو کبھی بند کروانے تھے، کبھی دروازے کا پردہ سرکوانا ہوتا تو کبھی محض ٹائم پوچھنا ہوتا۔ آخر اماں نے ابا کے ساتھ 29 سال کیسے گزار لیے، اسے آج کل اماں کی برداشت پر جیب بھر کر اشک آتا تھا، اور اماں کا بیٹا ہونے کے باوجود اس میں برداشت کی اتنی کمی کیوں ہے، یہ بات آج تک سمجھ میں نہ آئی تھی۔ اوف، بہت مذاقیہ سین تھا یہ تو، ہنسی کنٹرول نہیں ہوئی اس میں تو۔ کتنے نالائق ہو تم اجو، پچھلے 3 دنوں میں سے میں تمہیں اینٹی گریشن کے فارمولے رٹوا رہی ہوں اور تمہیں صحیح فارمولا اپلائی ہی نہیں آ رہا۔ برآمدے میں اس وقت شہوار اجو کی کلاس لے رہی تھی، اور وہ جو اندر کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی آفس کا کام کرنے میں مشغول تھا، بار بار دھیان بھٹک کر باہر کی آوازوں پر چلا جاتا تھا۔ ہمارے گھر میں صرف بھائی ہی لائق ہیں، اپی، میں اور افی تو اچھے خاصے نالائق ہیں۔ اجو فراق دلی سے تسلیم کر لیتا۔ عمر نے سننا چاہا کہ وہ جواب میں کیا کہتی ہے، لیکن وہاں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ جس طرح عمر اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا، بالکل اسی طرح کا رویہ شہوار نے بھی اپنایا ہوا تھا۔ وہ باقی گھر والوں کے ساتھ ہنس بول رہی تھی، لیکن جیسے ہی عمر سامنے آتا وہ خاموشی سے ادھر ادھر ہو جاتی۔ اپنا یوں نظر انداز کیا جانا بھی عمر کو گب گوارا تھا۔ وہ آج کل متضاد ذہنی کیفیت میں الجھا ہوا تھا۔ دل کیا چاہتا ہے اور دماغ کیا کہتا ہے۔ کبھی کبھار وہ خود یہ سمجھنے سے قاصر رہتا جیسے اس وقت اس کے کان متنمی تھے کہ اجو کی بات کا جواب شہوار کے لبوں سے سنے گا، مگر شہوار کی بجائے غنی کی آواز سننے کو ملی تھی۔ بھائی نے FSC میں بورڈ میں 3ری پوزیشن لی تھی۔ شہوار ابھی پاس بیٹھا آلو چھیل رہا تھا۔ اس نے نہایت فخر سے در شہوار کو آواز دیا، تم اماں کے گھر سے باہر جانے کا اتنا فائدہ اٹھاتے ہو افی، کل بھی اماں کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے آج کل آلووں کے بھی پاؤں لگ آئے ہیں، میں اگائے ہیں، میں ادھر گھر میں لاتی ہوں، ادھر وہ کہیں چلے جاتے ہیں، تمہیں جب بھی موقع ملتا ہے تو تم چپس بنانے کھڑے ہو جاتے ہو۔ آج اماں آئیں گی تو میں بتاؤں گی انہیں۔ شہوار نے جیسے افی کی یہ بات سنی ہی نہ تھی۔ عمر کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھر گئی، گویا موصوفہ سے میری تعریف ہضم نہیں ہو رہی۔ میں آج چپس نہیں بنا رہا شہوار آپی، آج میرے کٹلیٹس بنانے کا پروگرام ہے۔ افی، اس نے اسے پروگرام سے آرام سے آگاہ کیا تھا۔ اتنے آلو کھاؤ گے افی تو موٹے ہو جاؤ گے۔ شہوار نے جیسے اسے ڈرانا چاہا، ہماری فیملی کی جینز میں موٹاپا ہے ہی نہیں شہوار آپی، ورنہ بھائی بھی آلو چاول وغیرہ جیسی چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں، یعنی ٹوٹلی کاربوہائیڈریٹ۔ لیکن دیکھ لیں کتنے سمارٹ ہیں۔ افی نے پھر آلووں کے بیچ میں بھائی کو گھسیٹ لیا تھا۔ اچھا دکھاؤ یہ آلو، آج کٹلیٹس میں بناتی ہوں، کیا یاد کرو گے؟ کبھی ایسی ٹیسٹی کٹلیٹس کھائے بھی نہیں ہوں گے۔ وہ اس کے ساتھ سے آلو کی پلیٹ اور چھری لے کر کچن میں گھس گئی، اور اندر کمرے میں موجود بھائی صاحب کے لبوں پر جانے کیوں مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ آفس سے آئے ہوئے اسے کتنی ہی دیر ہو گئی تھی۔ آج وہ باہر کا کام میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ لنچ کرنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ اس وقت بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا، لیکن
لیکن سب لوگوں کی صحن میں محفل جمی ہوئی تھی۔ رات کے کھانے کا کسی کا کوئی پروگرام نہ لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک کمرے میں لیٹا رہا، آخر تنگ آ کر اجو کو آواز دی۔ جی بھائی، اجو نے کمرے میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ اس نے تیوریاں چڑھا کر دریافت کیا۔ اجو نے حیرت سے پہلے بھائی کو دیکھا، پھر سامنے لگے وال کلاک کو۔ 8:17 بھائی، وہ جواب سے دے کر پلٹنے لگا۔ اس کی جلد بھرے انداز پر عمر تپ گیا۔ میں نے تمہیں صرف وقت دیکھنے کے لیے بلایا تھا۔ اس کا جی چاہا اجو کو سالم نگل جی بھائی، اسی بات پر تو میں بھی حیران ہوں۔ وہ سامنے ہی تو لگا ہے وال کلاک، تو ٹائم بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کل ہی سیٹ ڈالا ہے اس میں، اجو نے اطلاع دی۔ یہ آج کھانے میں کا کوئی پروگرام نہیں ہے کیا؟ اجو کو حتی المقدور گھورنے کے بعد پوچھا تھا۔ کھانا؟ ہاں، آج شہوار آپی کچھ بتا رہی تھی۔ روٹیاں تو میں تندور سے لگوایا تھا، کچھ بنا رہی تھی۔ روٹیاں تو میں تندور سے لگوایا تھا۔ دوپہر کو اماں نے بھنڈی گوشت بنایا تھا، وہ بھی ہے۔ بس اب شہوار آپی کی ڈش تیار ہو جائے تو دسترخوان لگاتا ہوں، اجو نے جواب دیا۔ کیا پکایا ہے محترمہ نے؟ وہ لہجے کو تنزیہ ہونے سے نہ روک پایا۔ پتہ نہیں بھائی، کوئی چائنیز یا تھائی ڈش ہے، بہت ساری سبزیاں مکس کر کے کوئی ڈش بنائی ہے اور بھی بہت کچھ ڈالا ہے۔ خوشبو تو بہت مزے کی آ رہی ہے۔ دراصل شہوار آپی کے ہاتھ میں ذائقہ ہی بہت ہے، جو نے اسے پھر سے اطلاع دینے کے حوالے انداز میں بتایا تھا۔ اس سے پہلے کتنی بار شہوار آپی کے ہاتھ کا پکا کھانا کھایا ہے تم نے؟ اس نے اجو کو گھورا تھا۔ وہ کھیا کر ہنس پڑا تھا۔ کھائیں گے تو آج پہلی مرتبہ ہی، لیکن اندازہ ہے کہ شہوار آپی جو بھی بنائیں گی اچھا ہی بنائیں گی۔ دراصل شہوار آپی، اچھا جلدی سے دسترخوان لگواؤ اور جیسے ہی کھانا تیار ہو جائے مجھے بلوا لینا۔ اس نے اکتا کر اجو کی بات کاٹی تھی۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ بھائی کہہ رہے ہیں میں جلدی سے دسترخوان لگا لو، اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ بھوک چمک اٹھی ہے۔ اجو نے اس کی بات کے ساتھ اس چاہک دستی سے اپنی بات کا اضافہ کیا کہ سننے والے کو بیان عمر کا ہی معلوم ہوا، اور اندر بیٹھے عمر کا جی چاہا کہ اجو کو کچا ہی چبا جائے۔ ہاں بس بھائی سے کہہ دو کہ ہاتھ منہ دھو کر آ جائے، کھانا تیار ہے۔ اماں کہہ کر باورچی خانے میں جا گھسی۔ شہوار پہلے ہی کچن میں تھیں، البتہ اجو اپنی جگہ بیٹھا رہا، دوبارہ اندر جانے کی ہمت جو نہیں تھی۔ 5 منٹ بعد وہ خود ہی کمرے سے نکل آیا۔ شہوار دسترخوان پر کھانا چن رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری نگاہ شہوار پر ڈالی۔ پورے دن میں یہی کھانے کے اوقات ہوتے تھے جب دونوں کا سامنا ہوتا تھا کہ اکیلے بیٹھ کر کھانے کی اسے بالکل عادت نہیں تھی۔ کچھ دنوں تک اپنے کمرے میں کھانا منگوانے کی پریکٹس چھوڑ کر آج کل وہ سب کے ساتھ دسترخوان پر ہی کھانا کھاتا تھا۔ شہوار آج بالکل گھریلو حلیے میں تھی۔ کچن میں کام کرنے کی وجہ سے چہرے کی صاف شفاف ملائم جلد پر پسینہ چمک رہا تھا۔ بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے اڑسی ہوئی تھی۔ دل میں اس کے لیے ایک دم ہی بے پناہ ہمدردی کا احساس جگا تھا۔ اس کے گھر میں تو نوکروں کی فوج تھی، کچن میں جھانک کر بھی کہاں دیکھتی ہوگی۔ یہاں روزانہ اماں کا ہاتھ تو بٹاتی تھی، مگر آج تو کھانا اس نے خود بنایا ہے۔ جب ہی حال سے بے حال ہو رہی ہے، اس کی جلد پر پسینے کے چمکتے قطرے اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ جانے آج کل دل کیوں اس سے بے پناہ ہمدردی محسوس کر رہا تھا۔ اب آپ بھی جائیں شہوار آپی، ہم سب کو بھوک سے برا حال ہے۔ اجو نے اسے پکارا۔ ہاں بس پانی لے آؤں۔ وہ پلٹی تھی۔ اجو افی بھی کتنے ہڈ حرام ہو گئے ہیں، مزے سے نوابوں کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ بیچاری چکر پر چکر کاٹ رہی ہے۔ اسے اجو اور اکی کی ہڈ حرامی کھلی تھی۔ اس گھر میں نوابوں کی طرح بیٹھنے کا حق اس کے خیال میں صرف اسی کو حاصل تھا۔ وہ پانی کی بوتل لے کر آئی اور دسترخوان کا کورم پورا ہوا۔ سب لوگوں نے کھانے کا آغاز شہوار کی بنائی ہوئی ڈش سے ہی کیا تھا۔ ابا نے سالن ڈال کر ڈونگے سے اس کے آگے کیا۔ عمر نے بھی سارا سالن پلیٹ میں نکالا۔ یہ سبزیوں کا عجیب و غریب سا ملغوبہ تھا۔ سبزیوں سے تو ویسے ہی کوئی خاص شغف نہ تھا۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ یہ ملغوبہ نما چیز کو آگے گھسکا کر پلیٹ میں بھنڈی گوشت نکال لے، لیکن پھر اپنے ارادے پر نظر ثانی کر لی۔ آج بیچاری نے پہلی بار اپنی پسند کی کوئی چیز
چیز پکائی تھی وہ جس طبقے سے تعلق رکھتی تھی وہاں چینی، جاپانی اور اطالوی کوئی کھانے میں ہی شوق سے کھائے جاتے تھے، یہاں اسے روزانہ اماں کے ہاتھ کے پکے دیسی قسم کے کھانے نصیب ہوتے تھے۔ اچھا ہے آج مروت برتنے کے بجائے اس نے اپنی پسند کی چیز نہیں پکا لی، آخر سمجھوتوں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ عمر نے دل ہی دل میں اس کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کھانے کا آغاز کیا تھا، لیکن پہلا نوالہ لینے کے بعد اندازہ ہوا کہ آج مروت برتنے کی باری ان لوگوں کی ہے۔ کیسا عجیب و غریب سا ذائقہ تھا اس ڈش کا، نوالا حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا، مگر مروت کا تقاضا تھا کہ اس نے چپ چاپ اگلا نوالا بھی منہ میں ڈال لیا، لیکن باقی گھر والے بے مروت ثابت ہو گئے۔ اس کا عمر کو اندازہ ہی نہ تھا۔ سب سے پہلے ابا نے اماں کو مخاطب کیا، نیک بخت ذرا بھنڈی گوشت کا ڈونگا پکڑانا۔ ابا نے کہا تو اماں نے ڈونگا ابا کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد گفی نے ڈونگا اپنے آگے سے سرکا لیا۔ گفی افی سالن کا نکال چکا تھا تو اجو نے خالی پلیٹ کی تلاش میں نگاہیں دورائیں۔ عمر تعصب سے گھر والوں کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے شہوار کے نام کی مالا جبتنے رہنے سے فرصت نہیں ملتی تھی، اور آج اس بیچاری کا ذرا سا دل بھی نہیں رکھ پائے۔ بھائی آپ کو بھی سالن ڈال دوں؟ اجو نے اس سے مخاطب کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگرچہ شدید بھوک کے عالم میں یہ بدمزہ کھانا حلق سے اتارنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ دل پر صبر کرتا ہوئے کھانا کھاتا رہا، مگر ذرا دیر بعد حیرت کی انتہا رہی جب درشہوار صاحبہ نے خود بخود اسے بھنڈی گوشت کا ڈونگا پکڑانے کو کہا۔ کتنے عجیب سے ذائقے کا سالن بنا ہے نا، حالانکہ ٹی وی پر دیکھتے ہوئے تو بہت مزے کی ڈش لگ رہی تھی۔ اجو نے اسے ڈونگا پکڑاتے مخاطب کیا، ہاں آئندہ تو میں اس شیف صاحبہ کی کوئی ریسپی ٹرائی نہ کروں گی۔ کہہ رہی تھی کہ بہت مزے دار ٹیسٹ ہوگا، لیکن میرے تو حلق سے نہیں اتر رہا۔ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو اتنے بدمزہ کھانے میں مزے سے کھا لیتے ہیں۔ اس نے سادے سے لہجے میں ایک بات کی تھی، بھائی جیسے۔ افی کی بڑبڑاہٹ دھیمی تھی، مگر پھر بھی دسترخوان کے گرد بیٹھے سب لوگوں نے بات ثانی سن لی تھی۔ شہوار نے ایک دم نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ پہلے ہی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کے تصادم پر دونوں گڑبڑا سے گئے۔ وہ تو دوبارہ کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا، البتہ شہوار خفیف سی ہو گئی۔ باقی سب لوگوں کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ بلا وجہ ہی ایک مبہم سی مسکراہٹ نے عمر کے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ جانے کیوں اس ملغوبہ نما چیز کا ذائقہ اسے اتنے بھی برا نہ لگ رہا تھا۔ شکر ہے بھائی آپ آ تو گئے۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں جب وہ گھر لوٹا۔ اجو نے دروازہ کھولتے ہی ساتھ ہی شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ کیوں میں نے گھر نہیں آنا تھا کیا؟ اس نے اسے گھورتے ہوئے خوشی کی وجہ دریافت کی۔ نہیں، دراصل اماں ابا افضل چچا کی عادت کرنے گئے ہیں۔ کیوں میں نے گھر نہیں آنا تھا؟ اس نے اسے گھورتے ہوئے خوشی کی وجہ دریافت کی۔ نہیں، دراصل اماں ابا افضل چاچا کی عادت کرنے گئے ہیں۔ پرسوں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ٹانگ پر پلسٹر چڑھا ہے۔ اجو کی اکثر باتیں سوال گندم جواب چنا جیسی ہوتی ہیں۔ افضل چچا ابا کے گہرے دوست تھے، مگر اماں ابا کے وہاں جانے سے اس کے گھر آنے کا کیا تعلق تھا، وہ سمجھ نہ پایا۔ پھر وہ تھکے انداز میں صحن سے بچھے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اور افی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کالج ٹرپ کے ساتھ گیا ہوا ہے، رات تک ہی لوٹے گا۔ اچھا، تو اس نے تائے ہوئے لہجے میں تفصیل سنانے کی وجہ دریافت کی۔ اور میں اکیڈمی جا رہا ہوں، آج میرا فزکس کا منتھلی ٹیسٹ ہے، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو یار میں کیا کروں؟ وہ باقاعدہ زچ ہو گیا تھا۔ میں تو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی کہ آپ کو اماں ابا کے آنے تک گھر پر ہی رکنا ہے۔ اماں کہہ گئی تھی کہ کہیں آپ دوستوں وغیرہ کے طرف مت نکل جائیے گا۔ دراصل شہوار آپ ہی گھر پر اکیلی ہے نا؟ اجو نے لمبی سی تحمید کی وجہ بھی بتا ڈالی۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اجو کی اس خاموشی سے اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ اماں کی نصیحت پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا حسب عادت بات سنی انسنی کر دی ہے۔ اس نے ڈرتے پوچھا تھا کہ اماں تاکید ہی اتنی سختی سے کر گئی تھی۔ سن لیا ہے بابا، تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے، وہ بے ساری سے بولا۔ اجو نے واقعی جانے میں دیر نہیں لگائی، کتابیں اور سائیکل لے کر فوراً رفو چکر ہو گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلنگ پر جوتوں جرابوں سمیت نیم دراز ہو گیا۔ جانے درشہوار کہاں تھی؟ پورے گھر پر خاموشی کا راج تھا۔ کتنا عجیب سا احساس تھا کہ اس وقت گھر کی چھت تلے صرف دونوں ہی موجود تھے۔ کچھ دیر تک ان آنکھیں مونتے وہ درشہوار کو ہی سوچتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لے کر اٹھ بیٹھا۔ بہت دنوں سے وہ سوچ رہا تھا کہ درشہوار سے یہ معاملہ ڈسکس کرنا چاہیے، آخر یہ اس لڑکی کی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔
معاملہ تھا. اسے اسی طرح کتنے دیر تک لٹکایا جا سکتا ہے؟ مسئلہ کا کچھ نہ کچھ حل نکالنا تو ضروری تھا. اگرچہ اسے تسلیم تھا کہ کچھ شروع میں اس نے شہوار کے متعلق جو رائے قائم کی تھی وہ سراسر ایک مفرر فیضی پر مبنی تھی. وہ ہرگز ایک بگڑی ہوئی رئیس زادی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی. اور یہ بھی سچ تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی متواترین کے ان کے دلوں میں کے کواروں پر دستک دیے جا رہی تھی، لیکن فی الحال اس دستک کو سنی انسنی کر رہا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں اس لڑکی کی اچھائی کی یہ قیمت وصول کرنا ذاتی میں شمار ہوتا تھا. اگر اسے ایک بہترین زندگی انتخاب کے حق سے محروم کر دیا جاتا. اسے قسمت نے ایک بار تو اس کے ساتھ اپنا داؤ کھیل لیا تھا، لیکن اب وہ اس اچھی لڑکی کو اپنی نئی زندگی کی راہیں چننے کے لیے مکمل آزادی دینا چاہتا تھا. وہ اسے یہ یقین اور اعتماد دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہے. عمر کی طرف سے اس پر کوئی زور زبردستی یا دباؤ نہیں ہے. نہ ہی اماں وغیرہ کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس گھر سے تعلق توڑنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس کرے. یہ اس کی پوری زندگی کا معاملہ ہے. اس کے گھر والے ہرگز اتنے کٹھور نہیں تھے کہ اس کی خوشیوں کی راہوں میں رکاوٹ ثابت ہوتے، چاہے انہیں اپنے دل پر بھاری پتھر رکھنا پڑتا، مگر وہ شہوار کی خوشی کی خاطر نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ اسے نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ محسوس کرتے. اسے شہوار کو سب سمجھانا تھا، اور آج ہی سمجھانا تھا کہ قدرت نے بہت دنوں بعد یہ موقع فراہم کیا تھا، اور وہ یہ گولڈن چانس مس نہیں کرنا چاہتا تھا. شاید وہ ٹی وی والے کمرے میں تھی، کیونکہ اب ٹی وی کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی. اپنے ذہن میں اسے بات کرنے کے لیے جملہ ترتیب دیتا ہوا وہ کمرے کے دروازے پہ تک جا پہنچا. قدموں کی جاب شہوار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئی، گویا اس کی موجودگی کی اکثر فراموش کر دی تھی. وہ اسے مخاطب کرتا ہوا ہچکچایا تھا. کہاں وہ آج تفصیلی بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کہاں مخاطب کرنا ہی مسئلہ لگ رہا تھا. کچھ لمحوں تک وہ منتظر رہا کہ شہوار نگاہیں اٹھا کر دیکھے تو وہ اسے مخاطب کر کے بات کا آغاز کرے، مگر وہ بہت انہماک سے اسکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی، اور اس لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی. وہ گہرا سانس لیتا ہوا واپس مڑا. دروازے پر اجو کا کوئی دوست تھا، کتاب واپس کرنے آیا تھا. اس نے اسے خوار نگاہوں سے گھورنے کے بعد کتاب تھام لی، اور وہ بیچارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ عمر دھاڑ سے دروازہ بند کرتے واپس پلٹ آیا. اتنے میں ہی سامنے کمرے سے در شہوار نکلی اور چھپاک سے عمار اپنے مشترکہ کمرے میں گھس گئی. کتنی دیر تک وہ منتظر کھڑا رہا کہ وہ باہر نکلے، مگر انتظار ہی رہا. حد ہوتی ہے، یوں کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی ہے جیسے میں کھا ہی تو جاؤں گا. ذرا دیر پہلے اچھی لڑکی کے لیے دل میں پیدا ہونے والے جذبات اڑن چھو ہو چکے تھے. اب تو اماں کے کمرے کا بند دروازہ اسے سخت تاؤ چڑھا رہا تھا. وہ جھنجھلاتا ہوا ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا. چوکیدار ہوں نا، جیسے یہاں بیٹھ کر محترمہ کی رکھوالی کروں. غصے کے عالم میں مختلف چینل سرچ کرتا پھر ایک ٹاک شو نے اپنی طرف متوجہ مبذول کروا ہی لی. وقت گزرتا گیا، مگر شہوار کو کمرے سے نہ نکلنا تھا، نہ نکلی. آخر قریبی مسجد سے عشاء کی اذان سنائی دی تو وہ ریموٹ سے ٹی وی آف کرتا ہوا اٹھ گیا. مغرب کی نماز بھی بلا وجہ قضا ہو گئی تھی. اب عشاء قضا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. جماعت نکل جاتی تو گھر پر اس سے کبھی بھی نماز نہ پڑھی جاتی. یہی سوچ کر وہ اٹھ گیا تھا. وہ وضو کر کے باہر نکلنے والا تھا کہ کچھ پیچھے قدموں سے کچاپ سنائی دی. وہ یقیناً در شہوار تھی. اچھا ہے، دروازہ بند کر لے گی. وہ مطمئن ہو کر دروازہ کھولتے ہوئے دہلیز پر پار کر گیا. تم اتنے غیر ذمہ دار ہو گئے بیٹا، اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. وہ یہ ابا تھے جو کبھی کبھار ہی اس پر خفا ہوتے تھے، لیکن اس وقت وہ بہت برہم ہو رہے تھے، اور برہمی کی وجہ یہ تھی کہ محترمہ تھی جو اماں کی گود میں منہ چھپائے اب بھی وقفے سے رزقیاں لے رہی تھی. حیرت ہے آپ کو ابھی تک اس کی ذمہ داریوں کا اندازہ ہی نہ تھا. مجھے تو یہ اندازہ بہت پہلے ہو چکا تھا. اماں نے کٹیلے انداز میں کہتے ہوئے اسے گھورا. وہ تابر توڑا اسے اس گولہ باری کا مقابلہ کر رہا تھا. ابھی تک اماں اور ابا نے اسے ایک لفظ بھی بولنے کا موقع نہیں دیا تھا. اسی لیے میں آپ سے کہہ جا رہی تھی کہ جلدی اٹھ جائیں.
اٹھ رہے، لیکن آپ کو تو فضل افضل بھائی کے ساتھ تمام ملکی اور غیر ملکی معاملات پر آج ہی تو تبصرہ فرمانا تھا۔ اماں نے ابا کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ لو بھلا بتاؤ، میں تو اتنی دفعہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تم خود بھابھی صاحبہ کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ اس عمر میں جب وہ خود ساس بن چکی ہیں، اپنے سسرال رشتہ داروں کے بخیر ڈھیر رہی ہیں، تو اب تم مزے سے اس کی خدمت میں شریک رہی۔ استغفر اللہ۔ ابا نے استغفار پڑھی تھی، اماں کچھ شرمندہ ہو گئی۔ ہاں تو دونوں میاں بیوی ہی ہیں ہی اتنی بتونی، حالانکہ دل اب میرا اپنی بچی میں ہی ٹکا ہوا تھا۔ پتا تھا کہ خفی اجو تو گھر پر ہوں گے نہیں، اور صاحبزادے کو ماں باپ کی کہے گا کوئی پاس نہیں۔ رات کے وقت بچی کو اکیلا چھوڑ کر جانا، کہیں تشریف لے گئے، ذرا خیال نہیں آیا کہ میں کہیں تشریف نہیں لے کے گیا تھا، صرف مسجد تک گیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے اس کی ضبط کا پیمانہ آخرکار جواب دے گیا تھا۔ ابا اور اماں ایک لمحے کو چپ ہو گئے۔ جماعت ختم ہوئے بھی آدھا یوں پونا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اتنی دیر کیوں ہو گئی انہیں آنے میں؟ ابا نے نیا نکتہ نکالا۔ امام صاحب نے زبردستی روک لیا تھا، مسجد کمیٹی کا اجلاس تھا، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی نمائندگی کرنی پڑ گئی۔ اسے چڑ کر جتایا۔ اس بار اماں اور ابا مزید کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اعتراض وہاں سے سامنے آیا جہاں سے توقع ہی نہ تھی۔ آپ بتا کر جا سکتے تھے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اماں کی گود سے سر اٹھا کر وہ اچانک مخاطب ہوئی۔ رویا چہرہ اور گلابی آنکھیں، چند لمحوں کی بات تھی، مگر اس کی نگاہیں پلٹنا بھول گئیں۔ وضو کر کے اور ٹوپی پہن کر بندہ صرف مسجد ہی تو جا سکتا ہے۔ اس بار لہجہ قدرے دھیما تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ نے صرف منہ دھویا ہے یا وضو کیا ہے، اور ٹوپی آپ کی جیب میں ہوگی، سر پر نہیں تھی۔ وہ پہلی بار ایک دوسرے سے مخاطب تھے، اور مکالمے کی نوعیت کیا تھی؟ اماں اور ابا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکراہٹ چھپا لی۔ سچ اماں، ان کے جانے کے ساتھ ہی پہلے تو لائٹ چلی گئی۔ میں کچن میں ماچس ڈھونڈنے گئی اور ادھر ادھر چیزوں میں ہاتھ مارا تو کہ فگر اتنی زور سے میرے پاؤں پر آ کر گر گیا۔ پھر میں باہر پلنگ میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ سیڑھیوں پر سے دو بلیاں لڑتے بالکل میرے قدموں کے پاس آن کر گری۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں میں وہ مشکل وقت یاد کر کے پھر سے آنسو آ گئے تھے۔ عمر نے اماں ابا کو دیکھا، اور پھر اس بار وہ خود بھی اپنی مسکراہٹ چھپا نہ پایا تھا۔ اتنی ڈھیر سارے سانحات جو کے بعد دیگرے رونما ہوئے، اگرچہ ان میں میرا کوئی قصور نہیں، پھر بھی اماں، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ لائٹ جانے کا فگر گرنے اور بلیوں کے لڑنے میں میرا کوئی ہاتھ ہے تو میری طرف سے معذرت۔ وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ اماں نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ اچھا چل، اب زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں، ایک تو لاپرواہی دکھائی، اوپر سے مان بھی نہیں رہا۔ اماں نے در شہوار کو تسلی کے لیے اسے ڈپٹا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ اس رات نیند اڑنے کی وجہ ابا کے کھڑاٹے نہیں تھے، آنسو سے بھری ہوئی شکوہ کرتی آنکھیں اور چھوٹی سی گلابی ناک۔ اتنے دنوں سے دل کے کواڑوں پر دستک کے باوجود وہ کواڑ نہ کھول پائے تھے، مگر آج ایسے دھڑام سے کھلے کہ وہ شدت رہ گیا تھا۔ کروٹوں پر کروٹیں بدلتے ہوئے وہ اس کا تصور جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایسی ہر کوشش ناکامی سے دو چار ہوئی۔ آخرکار اس کی تصویر میں پناہ لی تو نیند اس کے تصور میں پناہ لی تو نیند خود بخود مہربان ہو گئی، اور باقی رات ایسی میٹھی نیند آئی کہ ابا کے خراٹے بھی اس میں خلل نہ ڈال سکے۔ یہ کلف لگے کپڑے استری کرنا بھی ایک جھنجھٹ ہے۔ افی عمر کی کاٹن کی قمیص پر پانی چھڑکتا ہوا برابر بڑبڑا رہا تھا۔ اماں تم سے اتنی بار کہہ چکی ہیں کہ کلف کے کپڑے دھوبی سے استری کروا لیا کرو، جتنے پیسوں کی بجلی خرچ ہوتی ہے اتنے میں دھوبی سے کپڑے پریس ہو کر آ جاتے ہیں۔ شہوار جو پاس بیٹھی چاول چن رہی تھی، افی سے کہے بنا نہ رہ سکی۔ بھائی نے منع کر رکھا ہے دھوبی کی دکان پر جانے سے، کہتے ہیں دنیا بھر کے لفنگے جمع ہوتے ہیں وہاں، خبردار۔ جو وہاں کا رخ کیا۔ دھوبی کی دکان پر لفنگوں کا کیا کام؟ شہوار نے چھمبے سے دریافت کیا۔ دھوبی کی دکان کے ساتھ ہی
بلیڈ کی دکان ہے۔ افی نے اسے آگاہ کیا، چلو تمہیں مت بھیجا کریں، خود دے آیا کریں، اور ویسے بھی تمہارا اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، 15 دن بعد تمہارے پیپر شروع ہو رہے ہیں، تمہیں پڑھائی کا وقت ہی نہیں ملتا، سارا وقت تو اپنے بھائی کی سیوا میں گزر جاتا ہے، کرنا پڑتا ہے شہوار بھائی، آخر وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، بچپن سے ہی اماں ابا نے یہی سکھایا ہے کہ بڑے بھائی کا کہا ابھی مت ڈالنا۔ افی نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اسے بتایا، اماں ابا نے سب کچھ تمہیں اور اجو کو ہی سکھایا ہے، تمہارے بڑے بھائی صاحب کو کچھ نہیں سکھایا، ماں باپ تک سے تمیز سے بات نہیں کرتے، میں اماں کی جگہ ہوتی تو خوب کان کھینچتی، جو بھلا بتاؤ جو شخص ماں باپ کا ادب نہیں نہ کر سکے، فائدہ اس کی تعلیم کا۔ آج صبح ہی عمر کسی بات پر اماں سے بد تہذیبی سے پیش آیا تھا، شہوار کو شاید اس کا ہی وہی رویہ یاد آ رہا تھا، لیکن وہ ہرگز نہ جانتی تھی کہ اپنے کمرے میں مظاہر لمبی تان کر سوئے ہوئے قمر کی سماعتوں اس گفتگو کے ایک لفظ سے بخوبی فیض یاب ہو رہی تھی۔ نہیں شہوار آپی، بھائی دل کے بہت اچھے ہیں، میں اور اجو بظاہر بہت تابعدار لگتے ہیں، لیکن ہم کرتے وہی ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، اور بھائی اماں ابا سے جتنا مرضی خفگی دکھائیں لیکن اماں ابا کی ہر بات مانتے ہیں، کوئی حکم نہیں ٹالتے۔ آپ کو پتہ ہے بھائی نے ایئر فورس میں جانے کے لیے ISSP کا ٹیسٹ کلیئر کر لیا تھا، لیکن اماں نے ایئر فورس جوائن کرنے کی اجازت نہ دی، تو بھائی نے اپنے شوق کا گلا گھونٹ دیا، حالانکہ پائلٹ بننا بھائی کا جنون تھا۔ افی آج اس کی زندگی کے چھپے ہوئے گوشوں پر پردہ ہٹا رہا تھا، اور کمرے میں لیٹے عمر بھائی پر بے ساختہ پیار آیا۔ آج صبح اماں سے بدتمیزی کے بعد وہ سارا دن الجھا رہا، ایک بدتمیزی کے بعد اسے وقفے سے اپنی ساری بدتمیزیاں اور بدتہذیبیاں یاد آتی گئی، جھنجھلاہٹ اور پچھتاوا بڑھتا گیا۔ اب افی کی بات سنی تو پتہ چلا کہ وہ ہرگز بھی اتنا نافرمان نہیں تھا، بلکہ ماضی قریب میں ٹھیک ٹھاک فرمانبردار تھا، اور اس کی فرمانبرداری کی سب سے جیتی جاگتی مثال تو وہ محترمہ تھی جو پچھلے 10 منٹ سے اس کی بھائی کو اس کے خلاف ورگلانے میں مصروف تھی۔ عمر بھائی جیسا محبت اور خیال رکھنے والا شخص کوئی ہوتا ہے۔ شہوارہ بھی بظاہر دیکھنے میں کتنے چڑچڑے اور سخت مزاج لگتے ہیں، لیکن اپنے سے وابستہ رشتے کے لیے بہت حساس ہیں۔ میں اور اجو آج کی جس مقام پر بھی ہیں، سر عمر بھائی کی ذاتی کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے۔ افی نے تو سادگی سے جملہ بولا تھا، مگر جہاں وہ کمرے میں لیٹے عمر کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی، وہاں در شہوار بھی اپنی ہنسی ضبط نہ کر پائی۔ ہائے بھائی داد دے، آپ اور اجو آج کس مقام پر ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے افی کو چھیڑا۔ بھائی داوے، آپ اور اجو کی آج کس مقام پر ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے افی کو چھیڑا۔ آپ پھر ہنس رہی ہے شہوار بھی، آپ ہمارے آس پاس رہنے والے ہماری عمر کے لڑکوں کو دیکھیں تو آپ کی ہماری بات کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ ماشاء اللہ سلجھے ہوئے باشعور تہذیب یافتہ بچے ہیں، ہماری تربیت میں جتنا ہاتھ بھائی کا ہے شاید اماں ابا کا بھی نہیں۔ ہماری پڑھائی میں اچھا ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اسکول کالج کے سب ٹیچرز جانتے تھے کہ یہ دونوں معصوم سے بلونگڑے عمر احمد کے بھائی ہیں، اور وہ عمر جو ان کا سب سے ذہین، قابل اور تابعدار شاگرد تھا، ہر کلاس میں ہم وقت سے پہلے ہی ہم ٹیچرز کے نظر میں آ جاتے ہیں، ورنہ آپ تو جانتی ہیں کہ میرا اور اجو کی پڑھائی میں کچھ اتنا دماغ نہیں چلتا، مگر ہم چونکہ بھائی کے بھائی تھے اس لیے ہر کوئی یہ توقع رکھتا تھا کہ ہم بھی کچھ ان جیسی ہی کارنامے کر کے دکھائیں گے، بس انہی توقعات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جان کھپانی پڑتی ہے۔ خیر، اب آپ کثر نفی سے کام لے رہے ہیں افی صاحب، میں نے اماں کی الماری میں آپ کے بھائی کے رزلٹ کارڈ دیکھے ہیں، میٹرک میں اپنے بھائی سے زیادہ نمبر تھے آپ کے۔ شہوار نے اسے مخاطب کیا، جب بھائی کے میٹرک کے امتحان ہو رہے تھے ان دنوں اماں کی شاید شدید طبیعت خراب تھی، نمونیا بگڑ گیا تھا، ہاسپٹلائز ہونا پڑا تھا، ابا دفتری کام سے شہر سے باہر تھے، بھائی بیچارے گھن چکر بن گئے تھے، امتحان کی تیاری، اماں کی ذمہ داری، میری اور اجو کی دیکھ بھال، گھر کے ڈھیروں کام کوئی اور ہوتا تو شاندار طریقے سے فیل ہو جاتا، یہ تو بھائی تھے جو پھر بھی اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے، وہ بھی بغیر کسی ٹیوشن اور کوچنگ کے۔ یا اللہ خیر، آج افی نے کیا کھا لیا ہے، اپنے ڈھیر ساری تعریفیں اس نے ہضم نہ ہو رہی تھی، وہ اٹھ بیٹھا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں شہوار آپی جو آپ کے عمر بھائی جیسے
شخص کا ساتھ ملا ہے، بہت لونگ اور کیئرنگ ہے ہمارے بھائی۔ افی نے جو اگلی بات کی وہ عمر کے گمان میں بھی نہ تھے، اس کی سماعتیں شہوار کا جواب سننے کی منتظر تھی۔ تم بہت بولتے ہو افی، میرا کتنا ٹائم ضائع کروا دیا تم نے۔ اماں آنے والی ہوں گی، کیا کہیں گی کہ ایک ذرا سے دال چاول بھی نہیں بنے مجھے۔ وہ افی کی بات سن کر ایک لمحہ تو خاموش ہو گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اسے ٹوکتے ہوئے اٹھی اور چاولوں کے پرات لیے کچن میں چلی گئی۔ افی چپ چاپ اسے زیادہ دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ شام کا دھندلا کا پوری طرح پھیل چکا تھا جب وہ ایک دوست سے مل کر واپس گھر آ رہا تھا۔ اتنے میں افی پر نگاہ پڑی، وہ شاید ٹیوشن پڑھ کر گھر واپس جا رہا تھا۔ اس نے افی کے قریب جا کر بائک روکی۔ افی کتابیں تھامے اپنی ہی دھن میں قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔ پاس بائک آ کر رکی تو ایک دم چونکا۔ چلو بیٹھو، اس نے افی کو مخاطب کیا۔ آپ گھر ہی جا رہے ہیں نا بھائی؟ افی نے پوچھا۔ نہیں، تمہیں اپنے پیچھے بٹھا کر پاک گھمانے لے کر جا رہا ہوں۔ وہ افی کے بے تکے سوال پر بنا گیا تھا۔ افی بیچارہ گھسیانا سا ہو گیا۔ ظاہر ہے گھر ہی جا رہا ہوں گا یار، تمہیں گھر نہیں جانا کیا؟ ٹیوشن پڑھ کر واپس آ رہے ہو نا؟ چلو بائک میں بیٹھ جاؤ، پیدل مارچ کرو گے؟ اس بار غدرے دوستانہ انداز میں مخاطب کیا تھا۔ کوئی بات نہیں بھائی، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ دراصل یہ نوٹس فوٹو اسٹیٹ کروانا ہے، آپ کو خواہ مخواہ انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ جائیں، میں پیچھے آ رہا ہوں، افی نے راسان سے کہا تو اس نے سر ہلا کر بائک اسٹارٹ کر دی۔ گھر کون سے زیادہ دور رہ گیا تھا؟ افی بآسانی پیدل بھی آ سکتا ہے۔ ایک منٹ بھائی، افی کو اچانک کچھ یاد آیا تھا۔ اسے جیب پر ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ باہر نکالا۔ یہ گجرے اماں نے منگوائے تھے، انہیں دے دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے فوٹو سیٹ کی دکان پر رش ہو تو مجھے کچھ دیر ہو جائے۔ اماں نے گجرے منگوائے تھے؟ اسے افی کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ ہاں بھیا، آج اماں کو پڑوس میں مہندی پہ جانا تھا نا، شبو آپا کی مہندی۔ افی حسب معمول بات کی لمبی تحمید باندھ رہا تھا۔ اس نے اس کی بات مکمل ہونے کے انتظار کیے بنا اس کے ہاتھ سے لفافہ لیا اور بائک کو کک لگا دی۔ اسے یہ تو پتہ تھا کہ پڑوس میں علیم الدین کی صاحبہ کی بیٹی کی شادی ہے۔ علیم الدین صاحبہ کی بیوی اماں کی پکی سہیلی تھی۔ کئی دنوں سے ان کے گھر میں کی شادی میں دھوم دھڑکا جاری تھا اور افی بتا رہا تھا کہ آج مہندی کا فنکشن ہے۔ اماں کی شمولیت یقینی تھی، لیکن اماں نے اس جوش و خروش سے مہندی میں شرکت کریں گی اس کا اسے ہرگز اندازہ نہ تھا۔ جس وقت وہ گجروں کا لفافہ لے کر اماں کے کمرے میں داخل ہوا، وہ تو ہونٹوں پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ اماں کے اس شوق پر کچھ چھیڑ چھاڑ کا ارادہ تھا، لیکن کمرے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی مسکراہٹ کو بریک لگ گئی۔ جانے آج وہ کیسے بھول گیا تھا کہ اماں کا کمرہ اب ایک اور ہستی بھی شیئر کرتی ہے۔ وہ اماں کے جہیز کی قدیم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا اور چند لمحوں کے لیے عمر محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً بلکہ سپکنا بھول گیا۔ اس کے لباس کا رنگ فیروزی یا سبز یا شاید فیروزی اور سبز کے درمیان کا کوئی شیڈ۔ عمر نہ اس رنگ کو کوئی نام دے سکا، نہ اپنی دل کی کیفیت کو۔ خوبصورت تو وہ روزانہ سادہ سی حلیے میں بھی لگتی تھی، مگر آج یوں تیار ہو کر صرف خوبصورت نہیں بلکہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ عمر کی نگاہیں خود پر مرکوز پا کر وہ کچھ پزل سی ہو گئی اور اسی لمحے اماں شہوار کو پکارتے ہوئے اندر آئیں تو جیسے کمرے میں چھایا ہوا طلسم ٹوٹ گیا۔ شہوار کے تاثرات تو پتہ نہیں کیا تھے اور البتہ بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ یہ لیجیے اماں، اس نے جلدی سے گجروں کا لفافہ اماں کی جانب بڑھایا۔ گجرے ہیں اماں؟ ان کی حیرانگی دیکھ کر اس نے وضاحت کی تو اماں پہلے حیران ہوئی مگر اگلے ہی پل خوشی کے مارے ان کا چہرہ جگمگا گیا۔ عمر شہوار کے لیے پہلی بار کچھ لایا تھا، ساتھ ہی انہیں کچھ افسوس بھی ہوا کس غلط وقت پر وہ کمرے میں آئی تھی۔ لو، مجھے تو دھیان ہی نہیں آیا کہ شہوار کے لیے گجرے بھی منگواؤں۔ آج اچھا ہوا تم لے آئے بیٹا، تیاری تو اب مکمل ہوگی ہے نا میری شہوار کی؟ آخر آج کتنے لوگ دیکھیں گے اسے؟ اماں خوشی سے شار لہجے میں بولی اور ان کی بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ گجرے میں آپ کے لیے لایا تھا، اس نے فوراً سے بیشتر ان کی غلط فہمی سے دور کرنا چاہی، مگر اماں کے چہرے پر جو شرارتی سی مسکراہٹ ابھری اسے دیکھ کر پتہ چل گیا تھا کہ غلط فہمی دور ہونے کے بجائے مزید پکی ہو گئی ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے آج تک گجرے پہنے دیکھا ہے جو آج اماں کے لیے گجرے خرید لایا ہے؟ انہوں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے دریافت کیا۔ میں نے خود نہیں خریدے، افی نے رستے میں مجھے گجروں کا لفافہ دیا تھا کہ گھر جا کر اپنے آپ کو دے دوں، آپ نے منگوائے ہیں، اس نے پھر وضاحت دی اور اسی لمحے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ افی گھر آ گیا تھا، اس نے آواز بلند سے پکارا، جی بھائی۔ وہ فوراً کمرے میں پہنچ گیا۔ تم نے یہ گجرے مجھے دیے تھے کہ اماں نے منگوائے؟
ہے نا، اس نے افی سے تصدیق کی چاہی، کون سے گجرے بھیا؟ افی نے بھولاپن سے دریافت کیا، اور اس بار لگنے والا حیرت کا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ چند لمحوں کے لیے وہ کچھ نہ بول سکا۔ میں تو نوٹس فوٹو اسٹیٹ کروانے گیا تھا، مگر دکان بند تھی۔ آپ نے گجرے منگوائے تھے اماں؟ اس نے عمر کی طرف دیکھنے کے سے اعتراض کرتے ہوئے اماں سے پوچھا، اور عمر بکا بکا کھڑا رہ گیا۔ مزید کوئی بات کرنا ہی فضول تھا۔ کچھ دیر تک افی کو شریر نگاہوں سے گھورنے کے بعد وہ واپس پلٹ گیا۔ افی نے سیر اٹھا کر شہوار کو دیکھا، وہ بھی اسے ناراضی سے گھور رہی تھی۔ آپ بہت اچھی لگ رہی شہوار آپی، اسی طرح تیار شیار رہا کریں۔ اس کے گھورنے کا قطعی کوئی نوٹس نہ لیتے ہوئے افی نے اس کی تعریف کی تھی۔ ہاں تو اور کیا، میں بھی اس سے یہی کہتی ہوں کہ ذرا سج سنور کر رہا کرو۔ اس کی عمر کی لڑکیاں تو پہننے اوڑھنے بننے سنورنے کا اتنا شوق ہوتا ہے، آج بھی میں نے اس کے سے زبردستی تیار کروایا، اور ذرا سی تیاری میں ہی میں ماشاءاللہ کیسی دمک رہی ہے میری بیٹی۔ چل اب گجرے بھی پہن لے۔ عمر اتنے شوق سے لے کر آیا ہے، وہ تو مجھے دیکھ کر شرما گیا اور بات بدل دی، ورنہ میں کب پہنتی ہوں گجرے، تیرے لیے ہی لایا ہے۔ اماں نے اسے دلار سے مخاطب کیا۔ اور نہیں تو کیا بھائی، گجرے آپ کے لیے ہی لائے ہیں، پہن لیجئے شہوار آپی، اور نہ بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ افی نے اسے پھر ہنس کر چھیڑا تھا، وہ اس بار بھی اس محض گھور کر ہی رہ گئی۔ افی ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی بھائی کی عدالت میں پیشی لگنا باقی تھی، مگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے بھی تیار تھا۔ صبح ناشتے کے وقت خلاف معمول در شہوار دکھائی نہ دی، اور آفس سے آنے کے لیے تیار ہو کر وہ دسترخوان پر بیٹھ گیا، مگر آج وہ در شہوار کچن سے نکلتی دکھائی دی، نہ صحن میں لگے پودوں کو پانی دیتے ہوئے۔ صبح ناشتے کے وقت خلاف معمول در شہوار دکھائی نہ دی، اور آفس جانے کے لیے تیار ہو کر آفس جانے کے لیے تیار ہو کر دسترخوان پر بیٹھ گیا، مگر آج نہ تو در شہوار کچن سے نکلتی دکھائی دی، نہ صحن میں لگے پودوں کو پانی دیتے ہوئے، نہ ہی ابا کے ساتھ بیٹھ کر اخبار پڑھتے ہوئے۔ وہ آج ابھی تک سو رہی تھی تو یہ خاصی چھمبے کی بات تھی، کیونکہ وہ سحر خیز قسم کی لڑکی تھی۔ دل و دماغ اس کی آمد کے منتظر رہا، مگر در شہوار کو کمرے سے نہ نکلنا تھا، نہ نکلی۔ پھر اجو نے اماں سے پوچھا، اماں شہوار آپی اگر اٹھ گئی ہوں تو پوچھ لیجئے کس چیز سے ناشتہ کریں گی؟ ڈبل روٹی، پاپے، رسک یا فروٹ کیک؟ میں لا کر دے دیتا ہوں، پھر کالج کے لیے نکلوں گا۔ ابھی تو سوئی ہے بچی، میں نہیں جگا رہی اسے، تم چلے جاؤ کالج، آج تو تمہارے ابا گھر پر ہی ہیں، انہی سے منگوا لوں گی ڈبل روٹی وغیرہ۔ اماں نے اجو کو جواب دیا تو وہ سر ہلا کر کمرے میں مڑ گیا۔ بخار نہ اترے تو ڈاکٹر کے لے جائیے گا۔ اخبار پڑھتے ابا نے سر اٹھا کر اماں کو مخاطب کیا، نہیں بخار تو اب ہلکا تھا، مگر ساری رات بہت بے چین گزری ہے، کروٹوں پر کروٹیں بدلتی رہی، کہہ رہی تھی کہ سارا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ ہاں تو بدلتا موسم ہے نا، بخار تو اس کے موسم کی خاص سوغات ہے، فکر نہ کریں اتر جائے گا۔ ابا نے اماں کو تسلی دی۔ نظر لگی ہے میری بچی کو، ورنہ موسم کیا راتوں رات بدلا ہے، شام تک بھلی چگی تھی، بس شبوں کی مہندی سے واپس آئے ہیں اور اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کل بہت پیاری لگ رہی تھی شہوار، اللہ جانے کس کی نظر لگ گئی، بھائی کی لگی ہوگی۔ افی جو سر جھکائے ناشتہ کر رہا تھا، بڑبڑائے بنا نہ رہ سکا، اور اس کی بڑبڑاہٹ اس کے قریب بیٹھے عمر نے بخوبی سن لی تھی۔ بہت عرصے سے عمر نے اس کے کان نہیں کھینچے تھے، اس کی جرتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ عمر نے ناشتے سے ہاتھ روک کر گردن ذرا سی ترچھی کرتے ہوئے اسے پاس بیٹھے افی کو گھورا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اماں کی شہوار آپی کو جگا دے، ناشتہ کر کے دعا لے لے، بغیر دعا کے کیسے آرام آئے گا؟ افی کی اس کی نگاہوں کی تاب نہ لایا تھا، جب ہی گڑبڑا کر اماں کا مخاطب کیا، دعا تو دے دی تھی، تمہارے ابا فجر کے لیے اٹھے تھے تو ان سے پوچھ کر دوا کھلا دی تھی، اس کے بعد ہی تو بخار اترا ہے، اب جا کر آنکھ کھل لگی ہے اس کی۔ تم بھی آج ذرا شور شرابہ کیے بغیر دسترخوان سمیٹو اور برتن سنک میں اکٹھے کر دو، میں صفائی کر لوں، پھر برتن مانجوں گی۔ اماں نے
افی کو مخاطب کیا۔ اس کا منہ بن گیا۔ درشہوار کے آنے کے بعد ان ذرا سے کاموں کی بھی عادت نہ رہی تھی، ورنہ پہلے تو اکثر اماں کی مدد کے خیال سے وہ برتن سمیٹ کر دھو بھی لیتا تھا، مگر درشہوار نے ان سب کی عادتیں بگاڑ دی تھیں۔ اچھا اماں میں جا رہا ہوں، آج آفس میں کام زیادہ ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ دیر ہی ہو جائے۔ عمر بھی دسترخوان سے اٹھ گیا۔ اماں سر ہلا کر ابا کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میں کہہ رہی ہوں امام صاحب سے پانی پر دم کروا کر لا دیں، بچی کو نظر لگی ہے، دعا کے ساتھ دم کیا ہوا پانی پلا دوں گی، اللہ شفا دے گا۔ اماں کا سارا دھیان آج اپنی بچی میں ہی ٹکا ہوا تھا۔ اماں کی بات سن کر وہ دل میں چور سا بن گیا، جانے کیوں اس بار بھی افی کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ درشہوار یقیناً اس کی نظر کا شکار ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی میاں کل اس کو اتنا نظریں پھاڑ کر دیکھنے کے لیے؟ اس نے جی میں خود کو ٹپٹا اور پھر آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ اماں سے کہہ کر تو آیا تھا کہ آفس میں دیر ہو سکتی ہے، مگر جانے کیوں کام ادھورا چھوڑ کر وقت سے پہلے گھر پہنچا اور شو میں قسمت پہلا سامنا درشہوار سے ہی ہوا تھا۔ وہ برآمدے میں جائے نماز بچھائے دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے بیٹھی تھی۔ شاید عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو چکی تھی، مگر جائے نماز تہہ کر کے اٹھانے کی بجائے جانے وہیں بیٹھی کس مراقبے میں گم تھی۔ عمر کو بہت اداس، دل گرفتہ اور مہموم سی دکھائی دی تھی۔ شاید اس کی طبیعت ابھی تک نہ سنبھلی تھی۔ اس نے اس کے چہرے کی اداسی کو طبیعت کے کھاتے میں ڈالنا چاہا، مگر دل کچھ بے چین سا ہو گیا۔ شہوار اسے آتا دیکھ کر جیسے اپنے خیالوں سے چونکی اور جائے نماز طے کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ وہ بھی چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔ ذرا دیر بعد اماں بھی اس کے پیچھے آ گئیں۔ وہ سر جھکائے جوتا اتار رہا تھا، قدموں کی چاپ پر سر اٹھا کر اماں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اچھا ہوا تو وقت سے آ گیا، اب میں بھی سکون سے شبو کی شادی میں جا سکوں گی۔ اماں شادی میں جانے کے لیے تیار تھی۔ شہوار کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے دوسرے جوتے کا تسمہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ جھکا ہوا سر اور سرسری سا لہجہ، مگر پھر بھی ماں کو لگنے کی حیرت کا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ چند لمحوں تک وہ کچھ نہ بول سکی۔ کوئی جواب نہ پا کر عمر نے سر اٹھا کر سوالی نگاہوں سے اماں کو دیکھا۔ وہ گڑبڑا سی گئی، پھر ذرا سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ صبح تمہارے ابا نے جو دوائی دی تھی اس سے بخار اتر گیا تھا، دوپہر کے کھانے کے بعد تمہارے ابا ایک گولی اور کیپسول اور دیا تھا تمہارے ابا نے ایک گولی اور کیپسول اور دیا تھا۔ طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اب لگتا ہے بخار دوبارہ چڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تھرمامیٹر لگا کر چیک کر لیں۔ تمہارے ابا آئیں گے تو؟ ہاں ابا آئیں گے تو ان کی تجویز کردہ دوائی کی تیسری خوراک بھی کھلا دیجیے گا۔ ابا نہ ہوئے MBBS کے ڈاکٹر ہو گئے، حد کرتے ہیں آپ بھی اماں۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے اماں کی بات کاٹی۔ اماں کو دوسری بار حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ اماں کی حیران شکل دیکھ کر وہ کچھ خفیف ہوا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، یہاں دن کے وقت کون سا ڈاکٹر بیٹھتا ہے؟ ڈاکٹر تنویر کا کلینک کھل گیا ہوگا، اب تو وہی لے جا شہوار کو۔ اماں نے اسے مخاطب کیا۔ اس بار حیرت کا جھٹکا لگنے کی باری عمر کی تھی۔ میں لے جاؤں گا۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے اماں کو دیکھا۔ ہاں تو اور کون ہے گھر میں؟ تمہارے ابا بھی باہر گئے ہوئے ہیں، افی اور اجو ٹیوشن پڑھ کر لوٹے نہیں، اللہ جانے کب واپس ہی ہوگی، تو آپ کے ساتھ چلی جائے گی۔ ڈاکٹر تنویر کا کلینک کتنا دور ہے؟ لو بھلا بتاؤ، شبو کی بارات آنے والی ہے، میں تو نسرین کے ہاں جا رہی تھی، اکلوتی بیٹی کی رخصتی ہوگی آج، بیچاری کا صبح سے رو کر برا حال ہو رہا ہے، میری موجودگی سے اس کی ذرا ڈھارس ہی سی بن جاتی ہے، اور کسی کی بات تو عقل میں سما نہیں رہی۔ دوپہر کو بھی میرے کہنے سے دو چار لقمے زہر مار کر لیے ہیں، ورنہ تو صبح سے بھوکی پیاسی۔ علیم الدین صاحبہ کی بیوی کا بہت خیال ہے آپ کو، آپ کی سہیلی جو ہوئی اور اپنی بہو جو بیمار پڑی اور اس کا ذرا احساس نہیں، ڈاکٹر تک کے پاس لے کر جانے کی فرصت نہیں۔ اسے خفکی سے اماں کی بات کاٹی اور اماں تو حیرت کے پنڈوں میں باقاعدہ جھولنے لگی تھی۔ بات کرنے کے بعد عمر کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے شہوار کے لیے کچھ زیادہ ہی جذباتیت ظاہر کر دی ہے، اس لیے چپ سا ہو گیا اور اماں کی حیرت کو کم ہو گئی تھی، مگر اب خوشی کے مارے کچھ نہ بول گیا۔
بولا گیا۔ عمر نے پہلی بار شہوار اور اپنے رشتے کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے لیے آپ کی بہو کے لفظ استعمال کیے تھے۔ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹ پڑی تھی، جبکہ عمر بات کا خفیف سا ہو گیا تھا۔ خیر مجھے کیا، آپ سے اسے ڈاکٹر کو لے جائے یا نہیں، میرے تو اپنے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ مجھے ایک کپ چائے پلا دیں، اس نے بے ساری سے کہتے ہوئے ذرا دیر پہلے والی بات اثر ظاہر کرنا چاہا، مگر اماں بھی آخر اس کی اماں تھی۔ چائے تو میں پلا دیتی ہوں، پھر نسرین کے ہاں جا رہی ہوں، افی یا اجو میں سے کوئی آئے تو کہہ دینا شہوار کو ڈاکٹر کے لے جائیں۔ ویسے میرا اپنا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنا کلینک جلد بند کر دیں گے، محلے کی شادی ہو اور کھانے کے وقت ڈاکٹر صاحب نہ پہنچے یہ کم ممکن ہے، اور پھر علیم الدین بھائی ایسے تو دور پار کے رشتہ دار بھی ہیں۔ چلو خیر ہے، اگر شہوار کو آج ڈاکٹر کو بھی نہ دکھایا، ایک ذرا سا بخار ہی تو ہے، کل شام کو دوا دلوا دوں گی، اماں کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ گویا انہیں شہوار کی کرابی طبیعت سے کچھ سروکار ہی نہیں تھا۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے جوتے دوبارہ پاؤں میں ڈالے، اس سے کہیں چادر وغیرہ پہن لے، میں لے جاتا ہوں ڈاکٹر کے۔ وہ اماں کے پیچھے کچن میں داخل ہوا۔ اماں نے بہت کوشش کر کے چہرے کو بے تاثر رکھا اور اس بات میں گردن ہلا دی۔ ڈاکٹر تنویر محلے کے واحد MBBS ڈاکٹر تھے، اس وقت بھی کلینک میں پر خاصا رش تھا۔ شہوار کلینک کے زنانہ حصے میں چلی گئی تھی، وہ مردوں والے پورشن میں بیٹھ گیا۔ دونوں پورشنز کے درمیان پردے کی پارٹیشن ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے میز عین وسط میں تھی، کبھی وہ اپنا رخ عورتوں کی طرف موڑ لیتا تو کبھی مردوں کو چیک اپ شروع کر دیتا۔ عمر کن پٹیاں دباتا ہوا بینچ کے آخری سرے پر بیٹھا تھا۔ آج سر میں واقعی بہت درد ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹے، اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو مجھ سے پہلے چیک کروا لو۔ اس کے ساتھ بیٹھے ایک بابا جی نے ایک جذبہ انسانیت کے تحت اسے اپنی باری دینا چاہی۔ نہیں جی، بس میں نے چیک اپ نہیں کروانا، اندر میری مسز گئی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے۔ اس کی شائستگی سے جواب دیا، البتہ جواب دینے کے بعد اپنا الفاظ پر غور کیا تو حیران رہ گیا۔ کیا تکلیف ہے بیٹا؟ کیا تکلیف ہے بیٹیا کو؟ بزرگ زیادہ ہی باتونی تھے، نظر لگ گئی ہے جی، وہ دوبارہ اپنے ہی چھونک میں بولا، مگر بابا جی کے چہرے پر نگاہ پڑی تو ہجل ہو گیا۔ بخار ہو گیا ہے، اس بار سوچ سمجھ کر الفاظ کا چناؤ کیا۔ بابا جی کی حیرت ختم ہو گئی۔ میں بھی کہوں ڈاکٹر تنویر نظر بد کا علاج کب سے کرنے لگ گئے ہیں؟ ان کی پوپل سے منہ سے پوپلی سی ہنسی برآمد ہوئی۔ میں عمر بھی محض مروت میں مسکرا کر رہ گیا، اور جب تک بابا جی نے چیک اپ نہیں کروا لیا وہ بلا وجہ سر پر سوار رہے۔ پتہ نہیں اندر شہوار کا چیک اپ اب ہو چکا تھا یا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی کرسی تو متواتر زنانہ اور مردانہ حصے کی طرف گھومتی رہتی تھی۔ اتنے میں ہی کرخت سی آواز والے کمپاؤنڈر نے مردانہ حصے میں آ کر پکاری، مسز عمر کے ساتھ کون ہے؟ وہ پکار کے جواب میں کھڑا ہوا، اس نے پاس آ کر حکم دیا۔ عمر نے فوراً تعمیر کی۔ کمپاؤنڈر نے خاکی لفافے میں سے گولیاں نکال کر اس کی ہتھیلی پر پھیلائیں۔ یہ ایک چھوٹی گولی ابھی دودھ کے ساتھ، بڑی گولی اور کیپسول رات سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد۔ طبیعت وہیں افاقہ نہ ہو تو کل شام پھر چیک اپ اور یہ سیرپ ساتھ والے میڈیکل اسٹور سے خرید لیں، ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام، 100 روپے کی چیک اپ فیس، 75 روپے کی دوائی۔ کمپاؤنڈر نے نسخہ اسے تھماتے ہوئے مشینی انداز میں دوائیں کی تفصیل بتائی تھی۔ اس نے نسخہ اور دوائی جیب میں ڈالتے ہوئے والیٹ باہر نکالا اور پیسے گن کر اسے تھمائے۔ اگر وہ پہلے ہی پیسے شہوار کو دے دیتا تو یقیناً فیس کی ادائیگی وہ خود کر دیتی۔ 1 منٹ رکیے، میں ساتھ والے میڈیکل اسٹور سے سیرپ خرید لاؤں، اسے مخاطب کیا۔ وہ رک گئی تھی، اور جس وقت عمر میڈیکل اسٹور سے دوا خریدنے کے بعد جیب میں رکھ رہا تھا تو سرسری سی نگاہ نسخے پر ڈالی۔ مسز عمر، نسخے کے سب سے اوپر ڈاکٹر تنویر کی ڈاکٹروں والی مخصوص ہینڈ رائٹنگ کے باوجود مسز عمر کا نام جگمگا رہا تھا۔ جو بات وہ اس وقت نوٹ کر پایا تھا وہ پوری جزیات کے ساتھ یاد آ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں کمپاؤنڈر کی کراری آواز گونجی تھی اور جلترنگ سی بجتی رہی۔ آئیے، اس نے پلٹ کر شہوار کو مخاطب کیا۔ وہ ہولے ہولے قدمیں اٹھاتی اس کے پیچھے ہولی تھی۔ وہ آفس سے گھر لوٹا تو گھر کے عین سامنے چمچماتی ہوئی نئی سفید کرولا دیکھ کر چونکا۔ کوئی ملنے والا آیا ہوا تھا، مگر کون؟ اور گھر میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی جواب مل گیا، شمی آئی ہوئی ہے، شہوار کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہے۔ تو بھی ہاتھ
منہ دھو کر وہیں آ جا۔ اماں باورچی خانے میں خاطر کو توازہ کا سامان کرنے میں مصروف تھی، اسے دیکھ کر باہر نکلی اور دھیمی آواز میں آگاہ کیا، اور اوہ تو گویا شمی آنٹی آئی ہیں۔ وہ شہوار کے رشتے داروں میں سے چند گنے لوگوں سے ہی واقف تھے، اور شمی آنٹی کا شمار انہی گنے چنے رشتے داروں میں ہوتا تھا۔ ویسے تو وہ اماں کی بھی دور پار کے رشتے دار تھیں، مگر آج سے پہلے کبھی ان کے ذہن میں اماں سے ملنے یا آنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ عمر نے کمرے کا رخ کیا، مگر اس سے بیشتر وہ پردہ ہٹا کر اندر جاتا۔ شمی صاحبہ کی آواز نے قدم جکڑ لی۔ مجھے یقین نہیں آتا تم اس بابا آدم کے زمانے کے بنے مقام میں کیسے ہنسی خوشی زندگی گزارے ہو۔ مکان مکینوں سے بنتا ہے شمی آنٹی، اور یہاں کے مکین دل کے بہت اچھے ہیں۔ شہوار کی دھیمی سی آواز سماعت سے ٹکرائی تھی۔ تمہاری تو ہر منطق شروع سے نرالی ہے، بجائے اس کے کہ تم اپنے میاں اور سسرانی کو سمجھاؤ، ان میں آگے بڑھنے کی لگن پیدا کرو۔ تم خود آ کر اس کنویں کا مینڈک بن گئی ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، احسان بھائی کو جو اتنا تو کما رہے ہیں وہ کس کام کا ہے، جب ان کی اپنی بیٹی اس حال میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ کیا ہوا ہے میرے حال کو؟ شہوار نے جھمبی سے پوچھا۔ حال سے بدحال ہو رہی ہو تم۔ یہ جو کاٹن کا برینڈڈ جوڑا ہے تم نے زیب تن کیا ہوا ہے۔ تمہارے گھر کی بوا ختیجہ بھی اس سے اچھی کوالٹی کا کپڑا پہنتی ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کیا ہوا ہے میرے حال کو؟ انہوں نے اس کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے طنز کیا تھا۔ میں جس حال میں بھی ہوں بہت خوش ہوں شمی آنٹی، آپ میری فکر نہ کریں۔ وہ رسانے سے بولی، کیسے فکر نہ کروں چندہ، تمہیں اس کے حال میں دیکھ کر میرا دل کاٹ گیا۔ اس احسن بائی کے تین شاندار بنگلے ہیں اس شہر میں، اور ان کی اپنی بیٹی اس کوٹری میں رہ رہی ہے۔ تم اگر چاہو تو احسان بھائی کے کیا کچھ نہیں کر سکتے تمہارے لیے؟ تمہیں گھر لے کر دے سکتے ہیں، تمہارے میاں کو کاروبار کروا کر دے سکتے ہیں، تمہاری زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو تمہاری ہر درمی کی وجہ سے پیدا نہیں ہو پا رہی۔ کیا آپ کو میرے پاس پاپا نے بھیجا ہے؟ شہوار نے ڈھونڈے لہجے میں دریافت کیا۔ تمہارے پاپا نے کیوں بھیجا ہوگا؟ ان کی تو اپنی مت ماری گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہوں۔ میرے خیال میں وہ تمہاری شادی کے بعد ایک بار بھی تمہاری دولت قدر سے پر تشریف نہیں لائے، ورنہ اگر تمہیں اس حال میں دیکھ لیتے تو ہرگز بات نہ کرتے۔ پلیز شمی آنٹی، آپ بار بار مجھے میری حیثیت اور اس گھر کا تانا مت دیں۔ آپ بھی اتنے ہی چھوٹے سے گھر میں پلی بڑی تھی، نانا کا گھر بھول گئی کیا؟ میرا خیال ہے اس کا گھر کا رقبہ تو ہمارے اس گھر سے بھی بہت کم ہے۔ اس بار شہوار نے قدرے چیڑ کر جتایا تھا۔ شمی آنٹی برامان آ گئی تھی۔ بی ہم تو پاگل ہیں جو تمہاری محبت سے مجبور ہو کر تمہیں عقل کی ایک بات سکھا رہے ہیں۔ کیا کریں، تمہاری مرحومہ ماں ہماری بہن تھی۔ مانتے ہیں ہم دونوں بہنوں کو قسمت نے پر پاڑ کر نوازا ہے، ہماری قوت سے زیادہ دیا ہے۔ کٹیوں میں پیدا کر کے ہمیں محلوں کا مالک بنا دیا، لیکن تم تو پیدا ہی محل میں ہوئی تھی۔ تم نے اپنے رتبے کی اور حیثیت کو کیوں فراموش کر رہی ہو؟ آخر تم احسان بھائی کی اکلوتی بیٹی ہو، ان کا سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ بندہ جو کماتا ہے اپنے اولاد کے لیے ہی کماتا ہے۔ جب اولاد کو اس کمائی کے کوئی فیض نہ پہنچے تو کیا فائدہ ایسی کمائی کے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شمی آنٹی کہ میں اپنے سسرال والوں سے یہ سب ہرگز نہیں کہوں گی، اور بالفرض محال میں نے ان سے ایسی کسی پیشکش کا ذکر بھی نہیں کیا تو وہ ہرگز نہیں مان گے۔ انہیں اپنی عزت نفس اور نا ہر چیز سے پیاری، اور میں ہرگز ان کے نا کو ٹھیس نہیں لگا سکتی۔ شہوار نے مستقیم لہجے میں جواب دیا، خدایا تمہیں تو سمجھانا ہی فضول ہے۔ شمی آنٹی نے بے بس ہو کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ تو ابھی تک یہاں کھڑا ہے، چل اندر چل۔ اسی لمحے اماں ٹرے ہاتھ میں لیے پیچھے سے آن موجود ہوئی۔ وہ ایک دم چونکا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے پلٹا۔ اماں مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، میں ذرا گھر سے باہر جا رہا ہوں۔ اماں پیچھے سے بائیں ہائیں کہہ کر پکارتی ہوئی سی رہ گئی، مگر وہ سنی انسنی کرتا ہوا گھر کا دروازہ پار کر گیا۔ اس طرح سے کب تک چلے گا عمر؟ یہ اماں تھی جو بہت دنوں سے اس کی خوشگمانی میں مبتلا کی۔ عمر دھیرے دھیرے اپنے اور شہوار کے مابین رشتے کو تسلیم کر رہا ہے۔ اب جان گئی تھی کہ یہ خوشگمانی محض ایک غلط فہمی تھی۔ وہ پہلے کی طرح شہوار سے بالکل بے نیاز ہو چکا تھا۔ باقی گھر والوں کے ساتھ بھی عجب کہوار اور بے زار کن رویہ تھا۔ آخر آج اماں نے اس سے صاف بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ کیسے، کس طرح کی، کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ وہ آفس سے لائی ہوئی فائل میں سر کھپا رہا تھا، بغیر سر اٹھائے اماں سے دریافت کیا، میں درج شہوار کی بات کر رہی ہوں۔ اماں نے بیٹے کو خفگی سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے درج شہوار کو؟ اس کا لہجہ ہنوز سرسری سا ہوا تھا۔ یوں جانتے بوجھتے جان مت بنو عمر،
عمر میں اتنے دنوں سے خاموش تھی، تمہارے ابا کہتے تھے کہ عمر کو ٹائم دو، وہ اس رشتے کو تسلیم کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے گا، تو ہی یہ بندھن نبھے گا۔ میں نے تمہارے ابا کی بات مان لی تھی، کبھی جو ایک لفظ تم سے کہا ہو، لیکن اس طرح یہ معاملہ کب تک لٹکایا جا سکتا ہے؟ میں اس بچی کو اپنی ذمہ داری پر اس گھر میں لائی تھی، احسان بھائی کو کتنا یقین دلایا تھا کہ درشہوار کو اس گھر میں پیار، محبت، عزت، مرتبہ سب کچھ ملے گا، لیکن تو نے تو مجھے میری نہیں نگاہوں میں گرا دیا ہے۔ مجھے احسان بھائی سے ایسا کوئی دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اماں بہت رنجیدہ تھی، خیر کرنا تو آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ کے دل میں جو سمائی آپ کر بیٹھی۔ وہ فائل بند کرتے ہوئے اماں سے نگاہیں ملائے بغیر تھکے انداز میں بولا، میرے بچے، میں جانتی ہوں کہ میں تیری مرضی جانے بغیر میں نے ایک انتہائی قدم ڈالا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ غلط ثابت ہوتا، لیکن میرے مولا نے کتنا کرم کیا مجھ پر، ایسی ہیرے جیسی لڑکی بیٹھے بٹھائے میرے آنگن میں اتار دی۔ اگر میں تیری دلہن تلاش کرنے کی کوشش بھی جوتیوں بھی چٹکاتی تو درشہوار سے بہتر بہو نہیں مل سکتی تھی۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ تجھ اس کی خوبیاں کیوں نظر نہیں آتی۔ مجھے اس کی خوبیوں سے انکار نہیں ہے اماں، وہ ہر لحاظ سے بہترین لڑکی ہے، لیکن ضروری تو نہیں وہ بہترین لڑکی اس خاکے پر بھی پورا اترے جو میں نے اس اپنی شریک حیات کے حوالے سے تراش کر رکھا تھا۔ اس نے اماں کو ٹالنا چاہا، کیوں؟ ایسا کیا خاکہ تراش کر رکھا تھا تو نے میرے چاند؟ کس چیز کی کمی ہے؟ درشہوار میں خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے، مگر طبیعت میں کتنی سادگی اور انکساری ہے۔ میں تو سوچ کر حیران ہوتی ہوں کہ اپنی ماں کی بچی میں کی کیسی اچھی تربیت کی ہے احسان بھائی نے۔ ہمارے گھر میں تو درشہوار کے آنے سے اجالا ہو گیا ہے۔ مجھے پتا تو صحیح کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی بیوی میں۔ اماں مکمل جرح کے موڈ میں تھی، اور ان کی کہی ہوئی کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی کہ جس کو جھٹلایا جا سکتا، اور اس لیے جب اس کی سے کوئی جواب نہ بنا تو بن پڑا تو جھنجھلا گیا۔ بس مجھے وہ اچھی نہیں لگتی تو نہیں لگتی، یہ دل کا معاملہ ہے، دل پر کسی کی زور زبردستی چلتی ہے کیا؟ وہ چڑھ کر بولا۔ اماں ایک لمحے کو بالکل چپ ہو گئی۔ افسوس تو اسی بات کا ہے عمر کہ تو نے اس دل کی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں۔ اماں کی دل گرفتگی سے کہتی اٹھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح اسے بولنے کے بعد اپنی بدتمیزی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بے بسی کے عالم میں اماں کے کمرے سے باہر جاتا دیکھتا رہا، اور اسی لمحے سے دروازے کے پاس سبز آنچل کی جھلک دکھائی دی تھی۔ کہیں کچھ بہت غلط ہو گیا تھا۔ اس کے دل کو عجیب سے احساس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، اور پھر فائل پٹکتے ہوئے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اماں اس سے سخت خفا تھی، صرف ضرورت کے تحت ہی بات کرتی تھی۔ ابا بھی آج کل زیادہ وقت کتابیں پڑھنے میں گزارتے، افی اجو کے پیپرز تھے، وہ سر جھکائے اپنے پڑھائیوں میں مگن تھے رہتے۔ کبھی اسے یوں لگتا کہ اس سب نے مل کر اسے سوشل بائیک آؤٹ کیا ہوا، وہ خود جس ذہنی کشمکش میں مبتلا کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ وہ کسی کو اپنے دل کا حال سناتا، کسی کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ ہاں مجھے درشہوار نام لڑکی اچھی لگنے لگی ہے، اتنی اچھی کہ کبھی کبھار مجھے اس پر محبت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ اب میں اپنی زندگی اس کے سنگ گزارنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے میں پر میرا ساتھ درشہوار کے لیے پچھتاوا بن جائے گا۔ ابھی تو اس نے ایک شمی آنٹی کی باتیں بھی سنی تھی جو درشہوار کی حالت پر تاسف کا اظہار کرتے ہوئے اس سے اس کا سابقہ طرز زندگی یاد دلا رہی تھی۔ جب اسے زندگی کے ہر قدم پر ایسی باتیں سننے کو ملیں گی تو کیا وہ اس گھر میں مطمئن اور خوش رہ پائے گی؟ اس گھر میں تھا بھی کیا سوائے محبتوں کے جو اماں، ابا، افی اور اجو اس کے پر بے تحاشا نچھاور کر رہے تھے۔ ان محبتوں میں وہ اپنا حصہ ڈال کر ان کے حجم میں تو اضافہ کر سکتا تھا، لیکن یہ خالی کھلی محبتیں اس طرز زندگی کا متبادل نہیں ہو سکتی تھی جس کے درشہوار عادی تھی۔ ابھی تو اس نے شمی آنٹی کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی تھی، اور انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اس گھر میں بہت مطمئن اور خوش ہے، لیکن عمر کا خدشہ تھا کہ وہ وقتی آسودگی کا یہ خمار بہت جلدی اتر جائے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہت جب زندگی کی تلخ حقائق سامنے آئیں گے، کہیں وہ اپنی کم عقلی پر پچھتائے ہوئے واپس نہ پلٹنا چاہے، اور اگر باقی زندگی گھر والوں کی طرح وہ بھی اس کے وجود کا عادی ہو گیا تو اس کے بنا زندگی کیسے گزر پائے گی؟ یا اگر کبھی درشہوار نے اسے مجبور کیا کہ وہ بہتر زندگی کے حصول کے لیے اس کے باپ کی مدد قبول کرے تو کیا اس کے
نادر شہوار کا کیا مطلب ماننے پر راضی ہو جائے گا؟ آج کل روز شب اسی سودا زباں کا حساب کرتے گزر رہے تھے۔ کبھی دل کرتا ہے کہ ہر خدشہ کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے در شہوار کے سنگ زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرتا ہے، لیکن دماغ سمجھتا تھا کہ کہیں دل کی بات مانا خسارے کا سودا نہ بن جائے۔ دل و دماغ کی یہی کشمکش جاری تھی اور ذہنی تناؤ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آج کل وہ جان بوجھ کر آفس سے دیر سے لوٹتا اور گھر جانے کے بجائے کسی دوست کی طرف جا نکلتا۔ یہ ایک خود ساختہ راہ فرار تھی اور گھر والوں نے بھی اس کے حال پر چھوڑا ہوا تھا۔ اماں جو پہلے آفس سے واپسی پر ذرا سی بھی دیر ہونے پر کئی فون کر ڈالتی تھی، اب جیسے انہیں اس کے دیر سے گھر لوٹنے پر کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ وہ اماں کی طرف سے کسی پاس پرے یا ڈانٹ پٹ کا منتظر ہی رہتا، مگر اماں نے تو مخاطب کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ اس روز وہ رات گئے گھر لوٹا، اجو نے دروازہ کھولا، سلام کر کے وہ پلٹ گیا تھا۔ عمر نے بائک اس کی جگہ پر کھڑی کی، پھر صحن میں لگے واش بیسن پر کھڑے ہو کر پانی کے کئی چھپکے منہ پر مارے۔ اماں اور ابا شہوار آپی کے ساتھ احسان انکل کے گھر کے ہاں گئے ہیں۔ وہ اسٹینڈ پر تولیہ اتار رہا تھا۔ اجو نے سنجیدگی سے کہا، خیریت؟ اس کا دل یک دم اضطراب میں مبتلا ہوا۔ شاید احسان انکل کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اجو مختصر جواب دے کر کمرے میں گھس گیا۔ کیا ہوا احسان انکل؟ وہ تیزی سے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ معلوم نہیں 2 گھنٹے پہلے فون آیا تھا۔ فون سنتے ہی شہوار آپی رونے لگی۔ مجھے تو اماں نے فوراً ہی رکشہ لانے بھیج دیا۔ رکشہ آیا تو اماں، ابا اور شہوار آپی اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اجو کو جتنی صورتحال معلوم تھی سنجیدگی سے بائک کی گوشے گزار کر دی۔ ابا موبائل ساتھ لے کر گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ابا موبائل ساتھ لے کر جاتے ہی کب ہیں؟ چشمہ لگائے بغیر تو انہیں پش کا بٹن تک نہیں نظر آتا۔ وہ تو بٹوا بھی گھر بھول گئے ہیں۔ رکشے میں بیٹھ گئے تو یاد آیا کہ بٹوا گھر پر ہے۔ پھر مجھے آواز دی تو میں دوڑا بٹوا دے کر آیا۔ اجو نے جواب دیا، ابا موبائل بھول کر گئے ہیں۔ میرا موبائل تو میرے پاس تھا نا، تو میں ایک فون کر کے مجھے اطلاع نہیں دے سکتے تھے؟ وہ اجو پر چڑھ دوڑا۔ آپ کو فون کیا کیوں کرتا؟ اجو نے اس کی خفگی کا ذرا سا بھی نوٹس لیے بغیر سنجیدگی اور حیرت سے دریافت کیا۔ عمر چپ رہ گیا تھا۔ آپ کو کھانا گرم کر دوں؟ مجھے نیند آ رہی ہے، پھر میں سوؤں گا۔ ابھی تو کب کا ہی سو چکا ہے، آج اس کا آخری پیپر تھا نا، اجو نے جمائے روکتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھولو، میں بائک نکال رہا ہوں۔ اس نے اجو کی بات گویا سنی ہی نہیں تھی۔ اجو بھی بنا مزید کوئی سوال کیے دروازہ کھولنے پر چل پڑا۔ جس وقت وہ احسان صاحب کے ہاں پہنچا تو دل و دماغ پر بہت عجیب سی ندامت آ رہی تھی۔ نکاح کے بعد وہ صرف ایک ہی بار ان کے گھر آیا تھا، حالانکہ اماں نے بعد میں اسے کتنی ہی بار کہا تھا کہ وہ شہوار کو بابا سے ملوانے لے جائے، مگر وہ ہر بار کہیں کترا جاتا۔ مجبوراً اماں کبھی شہوار کو خود احسان صاحب کے یہاں لے جاتی، کبھی ابا شہوار کو چھوڑ آتے تو ایک دن وہ 2 دن بعد افی یا اجو سے واپس لے آتے۔ اماں کے بقول تو اس نے سسرال نہ جانے کی قسم کھائی ہوئی تھی، اور آج جب وہ ندامت کے احساس میں گھر وہاں پہنچا تو اماں، ابا، شہوار تینوں ہی احسان صاحب کے کمرے میں تھے۔ ملازمہ اسے بھی وہاں لے گئی تھی۔ احسان صاحب بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھے۔ اس کے سلام کا جواب دیتے ہی انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹے رہے انکل، اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے شانے پر ہاتھ ڈال کر دباؤ ڈالتے ہوئے انہیں اٹھنے سے روکا۔ بہت لمبی عمر ہے تمہاری، ابھی ہم تمہیں یاد کر رہے تھے بیٹا۔ ان کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ یوں کہیے نا کہ شیطان کا ذکر کیا اور شیطان حاضر۔ ابا اس کی غیر متوقع آمد پر اتنے خوش ہوئے کہ اپنی اولاد کو شیطان بنا ڈالا۔ اماں ہنوز خفا تھیں، انہوں نے اب بھی اسے مخاطب نہ کیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے دھیمے لہجے میں مزاج پر پرسی کی۔ بہتر ہے بیٹا، بس یہ دل کبھی کبھار شرارت کے موڈ میں آ جاتا ہے۔ ہلکا سا درد اٹھا تھا۔ ملازموں نے گھبرا کر شہوار بیٹی کو بھی فون کر دیا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، بس میں ہسپتال کا چکر لگایا اور واپس آ گیا۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن ان کے چہرے پر چھائی زردی ان کی بات کی نفی کر رہی تھی۔ پاس بیٹھی شہوار کی محترم آنکھیں بھی شکوہ کناں انداز میں باپ کی جانب اٹھی تھی۔ وہ جو طبیعت خرابی کو معمولی کہہ رہے تھے۔ اور تم سنا، کیا حال چال ہے؟ تو بہت دنوں سے تم سے ملنے کو جی کر رہا تھا۔ احسان صاحب نے مسکراتے ہوئے سادہ سے لہجے میں اسے مخاطب کیا، لیکن وہ شرمندہ ہو گیا۔ بس انکل، وہ مصروفیت اتنی رہی کہ اس نے ادھوری سی وضاحت کی کہ آگے کا فکرہ سوچا ہی نہیں۔ ہاں، شہوار نے بتایا کہ تمہارے آفس ٹائمنگ ہی کچھ ایسی ہے، رات گئے واپسی آتے ہو۔ اب ظاہر ہے سارے دن کا تھکا ہارا بندہ پھر کہیں جانے کی ہمت ہی کہاں رہتی ہے۔ انہوں نے اس کی ادھوری وضاحت کو پوری خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر شرمندہ کر دیا، اور اماں جو بلا
شعبہ اس سے بہت خفا تھی، لیکن اس کے چہرے پر چھائی شرمندگی پھر بھی ان سے برداشت نہ ہو پائی جب ہی انہوں نے کوئی بات چھیڑ کر موضوع بدلا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد احسان انکل نے اپنے پاس بیٹھے شہوار کو مخاطب کیا۔ شہوار بیٹا آ جاؤ دیکھو بوا جی نے کھانا لگایا ہے یا نہیں، ابھی کچھ دیر ہے، انہوں نے کہا تو شہوار خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں کچھ دیر تک بے نامی سے خوشی خاموشی چھائی رہی تھی۔ آخر احسان انکل نے ہی خاموشی توڑی تھی۔ میں نے اپنی بچی آپ کو سونپی سالیہ آپا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی بھی وقت مہلت ختم ہو سکتی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو احسان اللہ تمہارے سارے تمہاری بچی کے سر پر سلامت۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہو احسان، اللہ تمہارے سایہ تمہاری بچی کے پر سلامت رکھے۔ ابھی تو تمہیں اس کی زندگی کی بھی بہت ساری خوشیاں دیکھنی ہیں۔ اماں نے تڑپ کر ان کی بات کاٹی تھی۔ وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے زندگی میں ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کے نام میں مجھے میری شہوار کے لیے آپ لوگوں کا گھرانہ مل گیا۔ آپ میرے سکون اور اطمینان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر مجھے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو میں یہ اطمینان میرے ساتھ جائے گا کہ میری بیٹی بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ایسے لوگ جو میری طرح ہی میری بیٹی کے لیے اپنے دل میں چاہت رکھتے ہیں۔ احسان صاحب نے ذرا سے توقف کے بعد آہستگی سے ماں کو مخاطب کیا تھا۔ وہ اگرچہ بیمار اور تھکے ہوئے سے لگ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ خدا نخواستہ تمہیں کیوں کچھ ہونے لگا؟ فضول کے وہم مت پالو، خواہ میں ایسی بیماریوں والی شکل بنا رکھی ہے، دیکھا نہیں بچی تمہیں دیکھ کر کتنا پریشان ہو رہی ہے۔ اماں نے خفکی سے اسے مخاطب کیا۔ شہوار واقعی بہت حساس بچی ہے، اگر آپ نے ایسی باتیں اس کے سامنے کی تو بلا وجہ پریشان ہو جائے گی۔ ابا نے ابھی انہیں سمجھایا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کھانا لگ گیا ہے اماں، آئیں کھانا کھا لیں۔ اتنے میں ہی شہوار کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے تو بھوک نہیں ہے بیٹا، میں تو یہاں اپنے بھائی کے پاس ہی بیٹھی ہوں، تمہارے ابا اور عمر کھا لیں گے اور پھر ہم چلیں گے، رات بہت ہو گئی ہے، بچے گھر پر اکیلے ہوں گے، اماں نے کہا تو شہوار نے صرف اس بات میں سر ہلا کر پھر ابا کو مخاطب کیا۔ اب آئیے ابا، گویا عمر کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ آؤ عمر، شکر ہے ابا نے اٹھتے اسے پکار لیا، ورنہ اس سب کے سامنے کتنی خفت میں مبتلا ہو جاتا اور بھوک کا قطع نہ کوئی احساس نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ابا کے پیچھے اٹھ کر چل پڑا۔ اب تو احسان انکل کی طبیعت ٹھیک ہے نا اماں؟ شہوار اور آپی کب آئیں گی؟ اسے کہیں گئے پورے ہفتہ ہو چکا تھا جب اجو نے اماں سے مخاطب کر کے گویا اس کے دل کی بات پوچھ ڈالی۔ معلوم نہیں، اماں نے مختصر سے جواب دیا۔ کیوں اماں، کیا شہوار آپی روٹھ کر بیٹھ گئی ہیں؟ اجو کو خدشہ ستایا۔ اگر وہ روٹھی ہوئی ہے تو یہ حق ہے اس کا، میں اسے یہاں آنے پر ہرگز مجبور نہیں کروں گا، اور پھر کس حیثیت سے آئے گی وہ یہاں؟ اس گھر سے اس کا جو رشتہ ہے وہ یہاں تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ اس بچی کی اعلیٰ ظرفی کی ہے کہ ابھی اس نے اپنے باپ کے سامنے ہم سب کا بھرم رکھا ہے، لیکن وہ کب تک یہ یک طرفہ بندھن نبھا پائے گی؟ اچھا ہے وہ جو وہ باپ کے گھر بیٹھ گئی، اپنی زندگی کے متعلق ہر قسم کا فیصلہ کرنے میں اسے ابھی آزادی ہے۔ اماں نے جواب اجو کو دیا تھا، مگر ان کا اصل مخاطب کون تھا؟ اس سے سب کی ہی گات ہے۔ وہ پلٹ کر کھسکا کر اٹھ گیا اور بھوک یکدم مر گئی تھی۔ وہ کتنے دیر سے چت لیٹا چھت کو تکے جا رہا تھا، حالانکہ ابا آج کل اپنے کمرے میں ہی سوتے تھے اور افی اجو اس کے ساتھ ابا کے خراٹوں کے سے نجات ملی ہوئی تھی، پھر بھی ساری رات روٹھی رہتی۔ بھائی آپ کہیں تو آپ کے لیے صحن میں پلنگ بچھا دوں؟ کافی دیر تک اسے خاموش دیکھتے رہنے کے بعد افی سے رہا نہ گیا تو اسے مخاطب کر بیٹھا۔ اس نے افی کو کہنے کے سوال پر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ چھت تکنے کے بجائے سامنے آسمان کے تارے گن لیجیے گا، ہو سکتا ہے 300-400 تارے گننے کے بعد نیند آ جائے۔ افی نے بھرپور سنجیدگی سے مشورہ دیا تھا۔ بکواس مت کرو، اس نے افی کو جھڑک دیا۔ آج آپ کو میری تھوڑی سی بکواس سننی پڑ رہی ہے بھائی، سننے پڑے گی بھائی، افی سنجیدگی سے کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے افی کے انداز پر حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر آپ شہوار آپی اور اپنے مابین تعلق سے خوش نہیں ہیں تو اماں سے صاف بات کرنے، اس معاملے کو طویل دے کر کھینچنے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ کو گوم والی پالیسی سے کتنی زندگیاں متاثر ہو رہے ہیں، کبھی سوچا ہے آپ نے؟
افی اس سے اس موضوع پر بات کرے گا، یہ اس کے گمان میں بھی نہ تھا، یہ تمہارے کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ اس نے حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے اسے ڈپٹا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی کہ یہ ہمارے کرنے کی باتیں نہیں ہیں، ہم تو چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شہوار آپی سدا ہمارے ساتھ رہیں، لیکن فقط ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے اگر آپ ایسا نہیں چاہتے، اور کیا میرے چاہنے سے وہ اس گھر میں ہمیشہ بخوشی رہنا قبول کر لے گی؟ اس نے طنزیہ انداز میں افی کی بات کاٹی۔ افی ایک لمحہ کو چپ ہو گیا۔ آپ کو شہوار آپی سے متعلق کیا خدشہ ہے؟ ہم سب کو اس کا اندازہ ہے بھائی، آپ کتنا غلط گمان رکھتے ہیں ان کے متعلق۔ شہوار آپی جیسی شفاف شخصیت کے مالک ہیں، ایسے لوگ کو جاننے سمجھنے کے لیے پوری عمر نہیں بلکہ بہت تھوڑا سا عرصہ درکار ہوتا ہے، اور حیرت ہے آپ انہیں ابھی تک سمجھ نہ پائے۔ افی نے تعصب سے کہا۔ اس کے بے تک گفتگو عمر کو حیران کیے دے رہی تھی، مگر وہ اسے مزید اظہار خیال سے منع نہ کر پایا۔ ہم آپ کو ہمیشہ سے آئیڈیلائز کرتے ہیں بھائی، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر تھے۔ آپ میں لوگوں کو پرکھنے کی صلاحیت ہے، نہ کسی قسم کی قوت فیصلہ، اور آپ اتنے کم ہمت ہیں کہ اپنے دل میں جھانکتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں دل کی بات ماننی نہ پڑ جائے۔ افی بہت سنجیدگی سے اس کے ذات کی بخیا ڈھیر رہا تھا، اور وہ اپنی سے 5 برس چھوٹے بھائی کو بحیرت سے تک رہا تھا۔ قدرت ہمیشہ آپ پر بہت مہربان رہی ہے بھائی، آپ کو اتنی اچھی شکل اور صورت سے نوازا، جاذب نظر شخصیت بخشی، ذہانت عطا کی، پھر پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے ابا کا سب سے زیادہ پیار آپ کے حصے میں آیا ہے۔ میرے رجو جیسے فرمانبردار بھائی عطا کیے، اور جب شریک سفر چننے کا موقع آیا تو یہاں بھی قدرت نے آپ کو کسی زحمت سے بچا لیا، لیکن بنا کسی ترود کے شہوار آپی جیسی لڑکی آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ ایک حسین اور پرسکون زندگی آپ کے منتظر تھی بھائی، لیکن آپ مسلسل کفران نعمت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی بھی اپنے دل کی پکار کو نظر انداز کی تو یاد رکھیے مستقبل میں آپ کا حال اس پرانی پاکستان اور اردو فیچر فلم کی ہیرو والا ہوگا، جس کے پاس آخر میں ہیروئن کے بجائے ڈھیر ساری پچھتاوے بچتے ہیں۔ افی نے کیا ہول ناک پیش گوئی کی تھی؟ آپ شہوار آپی کو لے آئیں گے نا بھائی؟ اس کی خاموشی کے باوجود افی نے بات اس کے آس سے پوچھا تھا۔ تمہاری تقریر ختم ہو گئی تو سو جاؤ چپ کر کے، اس نے افی کو جھڑک دیا۔ افی شدید دکھ کے عالم میں بھائیوں کو تکتا رہا کہ ایک لفظ بھی مزید کہے بنا کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ عمر نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا اور خود بھی آنکھیں موند لی، اور وہ کب تک اپنے دل کا پکار نظر انداز کرتا جو بات اس کی 5 برس چھوٹے بھائی کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ حیرت ہے اس کی کھوپ پڑی میں کیوں نہ سمائی، محض چند بے بنیاد خدشے اور وہمی تھے جن کو بنیاد بنا کر اس نے نہ صرف اپنے گھر بلکہ گھر بھر کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ کھڑی رکھی تھی۔ اماں، ابا، افی، ازو اور ہاں اس سے وابستہ رشتوں شہوار کا نام بھی تو شامل ہے۔ وہ کامنی سی لڑکی جو اس کی محبت اور توجہ کی سب سے زیادہ حقدار تھی، وہ اس کی ذات سے منسلک ہو کر اس گھر میں ہی آئی تھی، اور اس نے سب رشتوں کو کتنے خلوص سے اپنا لیا تھا، مگر وہ اس کی ذات کا حوالہ اور اس کا سر کا صاحبان تھا۔ اسے تسلیم کرنے سے منکر رہا، کتنی زیادتی کر بیٹھا تھا وہ اس کے ساتھ۔ اب اپنی غلطیوں کی تلافیوں کا وقت آ گیا تھا، وہ وقت جو زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہو سکتا، وہ پلٹ کر نہیں سکتا تھا، لیکن کچھ مہلت تو ابھی بھی باقی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کا حال اس فیچر فلم کی ہیرو جیسا ہو جس کے پاس بڑھاپے میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہو بچے۔ وہ اپنی زندگی اپنی ہیروئن کے سنگ ہی گزارنا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس سے بڑا مرحلہ اس ہیروئن کو منانا، اپنی محبت کا یقین دلانا اور واپس گھر میں لانا تھا۔ یہ سب کرنا تھا اور جلد ہی کرنا تھا، اور اب وقت واضح کرنے کی کوئی گنجائش نہ بچی تھی۔ اماں، ہو سکتا ہے آج مجھے آفس سے واپسی پر کچھ دیر ہو جائے۔ صبح ناشتے کی میز پر اس نے اماں کو کہا کہ کوئی نئی بات ہے تو بتاؤ۔ اماں نے بے رخی سے کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اماں کی ناراضگی کے یہ چند گھنٹے ہی بچے تھے جس وقت دلہا شہوار کے ہمراہ گھر میں داخل ہوا۔ اماں کی ساری ناراضی بھاپ بن کر اڑ گئی۔ شام کو جب وہ احسان صاحب کے پاس پہنچا تو دل عجیب ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔
اسے درشہوار کی ناراضگی کا خدشہ تو تھا، مگر یہ بھی یقین تھا کہ جب وہ احسان صاحب کے سامنے اس کے واپس چلنے کا کہے گا تو وہ باپ کا لحاظ کرتے ہوئے انکار نہ کر پائیں گے۔ روٹھنے منانے کی باقی مرحلے تو گھر میں ہی طے ہونا تھا۔ احسان صاحب اپنے وسیع و عریض لان میں تنہا بیٹھے ایک اخبار پڑھتے ہوئے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ اسے دیکھ کر نشاست سے مسکرائے، پھر ملازم کو اس کے لیے بھی چائے لانے کا کہا۔ کتنی دیر تک ادھر باتیں ہوتی رہیں، وہ چاہنے کے باوجود درشہوار کے متعلق نہ پوچھ سکا۔ آخر جب سیاست اور اسپورٹس، موسم اور ملکی غیر ملکی حالات پر ساری ہی باتیں ہو چکیں تو سسر داماد کے بیچ خاموشی کا طویل وقفہ در آیا تھا۔ آخر احسان صاحب نے ہی خاموشی توڑی۔ درشہوار میری کل کائنات ہے، مجھے بہت عزیز ہے میری بیٹی، اور اسی حوالے سے اب تم بھی بہت عزیز ہو گئے ہو۔ انہوں نے اس بار بات شروع کی تو لہجہ بالکل دھیما اور کھویا کھویا سا تھا۔ میں ہمیشہ درشہوار کے لیے بہت فکر مند رہا۔ اس میں ایسی ایک بھی خصوصیت نہ تھی جو ہمارے طبقے میں لڑکیوں کے لیے لازمی تصور کی جاتی ہے۔ جب وہ پہلی بار حجاب لے کر اسکول گئی تو اس کے اسکول کی پرنسپل، جو میرے بہت اچھے دوست کی بیگم تھی، انہوں نے مجھے فون کر کے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ شہوار کا مزاج باقی بچیوں سے بہت مختلف ہے، وہ آگے جا کر کیسے ہماری سوسائٹی میں موو کر پائے گی، اس کے مشاغل اور دلچسپیاں سب کچھ ہماری کلاس کی بچیوں سے مختلف ہے۔ وہ خود کلامی کے اس انداز میں بول رہے تھے، عمر چپ چاپ انہیں سنے گیا۔ درشہوار کی ماں سے میری پسند کی شادی تھی۔ وہ سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ایک دوست کی کزن تھی، وہ اسی کے گھر میں پہلی بار اسے دیکھا، پسند کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ہماری شادی ہو گئی۔ انہوں نے ماضی میں مزید اندر جھانکا تھا، عمر مؤدب بنا بیٹھا رہا۔ درشہوار اور صرف 3 برس کی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہوا، اور اسے ہمیشہ سے ہی بیٹیوں کی زیادہ خواہش تھی۔ وہ درشہوار کا بھائی لینے کے ہسپتال گئی تھی اور پھر مردہ بچے کو جنم دے کر خود بھی اس کے پیچھے راہی عدم سدھار گئی۔ مرحومہ بیوی کو یاد کر کے ان کی آواز بھر گئی تھی۔ عمر کو سمجھ میں نہ آیا کہ اتنے عرصے بعد اپنی ساس کی تصدیق کون الفاظ میں کرے۔ میں ان دونوں ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ ذہنی صدمے نے مجھے بری طرح توڑ ڈالا تھا۔ درشہوار کے نانا نانی میرے حالات دیکھی تو وہ درشہوار کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ چند برس جو درشہوار نے اپنے نانا کی سارے برس رستی میں گزارے، انہوں نے اس کی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ شاید وہ اوصاف جو وہ اپنی بیٹیوں میں پیدا کرنے میں ناکام رہے تھے وہ میری درشہوار میں جاگر کر ڈالے۔ بہت نیک ہستیاں تھیں دونوں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ احسان صاحب نے اپنے ساس سسر کے بارے میں توصیفی کلمات ادا کیے تھے۔ جب اس کی نانی کا انتقال ہوا تو میں درشہوار کو واپس اپنے پاس لے آیا۔ اس وقت میں دوسری شادی کر چکا تھا۔ احسان صاحب نے اپنی زندگی کا وہ گوشہ بے نقاب کیا جس سے وہ بہت کم لوگ واقف تھے۔ عمر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ جی میں تو آئی کہ پوچھے کہاں گئی مرحوم بیوہ سے وہ محبت جس کا دعویٰ چند لمحے پہلے کر رہے تھے، مگر ادب کا تقاضا تھا کہ فرمانبرداری سے کی سسر کی بات سنتا رہا، چپ سے چاپ سن گیا۔ وہ وقت شاید درشہوار کی زندگی کا مشکل ترین وقت تھا۔ میرا کاروبار ان دنوں تیزی سے ترقی کر رہا تھا، میری ساری توجہ اپنے کاروبار کی جانب تھی۔ درشہوار کو جتنا نف ٹائم دے سکتی تھی اس نے دیا، مگر میری بچی بہت صابر تھی، مجھے کچھ بتائے بغیر چپ چاپ اس کے رویے سہے رہے۔ وہ دل گھیر لہجے میں بولے، میرے ساتھ چند سال ہی گزار پائی۔ امریکہ سے اس کا کزن آیا تو وہ مجھ سے خلا لے کر اس کے سنگ سدھار لی۔ میرے لیے زندگی کا یہی تلخ تجربہ کافی تھا۔ میں نے باقی زندگی شہوار کے لیے وقف کر دی۔ آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا، وہ دل ہی دل میں بولا تھا۔ احسان صاحب نے اپنی بات جاری رکھی، میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل شہوار کے لیے اس کی طبیعت اور مزاج کے مطابق گھرانہ اور بڑ تلاش کرنا بن گئی تھی، اور میں کوشش میں ناکام ثابت ہوتا، مگر قدرت کو مجھ پر رحم نہ آ جاتا۔ میں تو سوچ کر ہی کانپ اٹھتا ہوں کہ اگر عاطف سے شہوار کی شادی ہو جاتی تو میری شہوار کے بعد باقی زندگی کس آزمائش میں گزرتی۔ اس سے زندگی میں کہ ہمیشہ ادھوری محبتیں ملی ہیں، ادھورے رشتے، ادھوری چاہتے، جانے میری بیٹی کیا نصیب لے کر پیدا ہوئی ہے۔ اس کے لہجے میں جیسے برسوں کی دھکن سمٹ آئی تھی۔ عمر نے بے چین سا ہو کر پہلو بدلا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنا مجھ پر فرض ہے بیٹا، تم نے اپنی ماں کی بات مان کر جس مشکل وقت میں میری شہوار کو اپنایا، میں چاہوں بھی تو تمہارا
تمہارا شکریہ ادا کرنا مجھ پر فرض ہے بیٹا. تم نے اپنے ماں باپ کی بات مان کر جس مشکل وقت میں میری شہوار کو اپنایا. میں چاہوں بھی تو تمہارا احسان نہیں اتار سکتا. ان کی آواز بھر آ گئی تھی. عمر بری طرح شرمندہ ہوا تھا. آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں انکل؟ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا. تم بہت عظیم ماں کے باپ کے اولاد ہو. تمہاری روشن پیشانی سے ہی تمہاری نیک بختی کا اظہار ہوتا ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتا جس نے میری شہوار کے لیے تمہارا انتخاب کیا. انہوں نے اسے بھی پھر شرمندہ کیا. شہوار مجھے بہت عزیز ہے عمر. اس کی آنکھوں میں آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے. کوشش کرنا اسے کوئی دکھ نہ پہنچے. اس سے اس کی خوبیوں خامیوں سمیت اپنا لو. ان کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی. بے شک شہوار نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا ہو پھر بھی وہ صورتحال کا ایک ورقہ کا اور رکھتے تھے. عمر کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. زندگی میں کبھی اس قدر شرمندگی سے دوچار نہیں ہونا پڑا تھا. ندامت کے مارے اس کی پیشانی پر پسینے چمکنے لگے. وہ اس کے باپ کی جگہ تھے مگر کتنی بے بسی مخاطب تھے اس سے. پلیز انکل آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں. شہوار میں کوئی کمی کوئی خامی نہیں. سچ تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا. میرے پہلے دن سے ہی یہ خواہش رہی کہ کسی طرح ایسی زندگی شہوار کا نصیب بن جائے جس سے میں اسے ہر خوشی حاصل ہو. لیکن میں نے یہ ذرا سی بات نہ سمجھ پایا کہ وہ میرے نصیب کا حصہ بنی ہے اور اس کے نصیب کی تمام خوشیاں مجھے ہی لوٹانی ہیں. میرا آپ سے وعدہ ہے انکل میں زندگی کے کسی مرحلے پر شہوار کو تنہا نہ ہونے دوں گا. اسے پورے رشتے پوری محبتیں پوری چاہتیں حاصل ہوں گی. وہ میری بیوی ہے, میری ذمہ داری اور سب سے بڑھ کر میری محبت. وہ دنیا کا واحد داماد تھا جس نے اپنی محبت کا سب سے پہلا اقرار اپنے سسر کے سامنے کیا تھا. احسان صاحب کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا تھا. محبت سے اس سے تک رہے تھے. میں آج شہوار کو لینے ہی آیا تھا انکل. اس سے کہیں تیار ہو جائے. اس بار بولا تو لہجہ دھیما مگر مستحق کم تھا. احسان صاحب مسکرا دے. تم شاید آفس سے سیدھے یہیں آ رہے ہو. شہوار تو گھر واپس چلی گئی ہے. افی لینے آیا تھا اسے. انہوں نے اسے مسکرا کر آگاہ کیا. اسے غیر متوقع جواب پر عمر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. وہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہے. کی عملی تفسیر بنا گھر میں داخل ہوا تو گھر میں نامانوس سا شور اور ہنگامہ تھا. صحن میں بچوں کی چیخ پکار مچی ہوئی تھی. وہ حیران پریشان آگے بڑھا. اتنے میں ایک بچہ بھاگتے بھاگتے اس سے ٹکرایا. کون ہو بھائی تم؟ اس نے اسے پکڑتے ہوئے ڈپٹ کر پوچھا. ہاں جی یہ وقت بھی آنا تھا. میرے ہی بچوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے. اتنے میں پیچھے سے کسی نے شانے پر زوردار دھپ رسید کی. وہ چونک کر پیچھے مڑا. چھوٹی خالہ سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت سے میں گر گیا. شکر ہے چھوٹی خالہ کو تو پہچان لیا. وہ ہنستی تھی. آپ کو نہیں پہچانوں گا اب ایسے بھی حالات نہیں. وہ مسکراتا ہوا ان کے ساتھ اندر کمرے میں داخل ہوئے جہاں باقی افراد خانہ براجمان تھے. خالو جان نہیں آئیں گے؟ اس نے ایک نگاہ کمرے میں موجود افراد پر ڈالی. چند لمحوں کے لیے نگاہ چمئی رنگت والی پیاری سی لڑکی پر ٹھہر گئی. پھر اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر دوبارہ خود چھوٹی خالہ کو مخاطب کیا. تمہارے خالو جان کی وجہ سے ہی تو آنے میں اتنی دیر ہو گئی. کب سے ان کی چھٹیوں کے انتظار میں تھے. آخر اب جو مجھ سے صبر نہ ہوا تھا. تمہاری دلہن کو دیکھنے کے لیے جی بے چین ہو رہا تھا. بس ہمت کر کے خود ہی آ گئی. اتنے ڈھیر سارے بچوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی. کیسا ڈر کہاں کی پریشانی. مزے سے سفر کٹا. تم تو دلہن کو ہم سے ملوانے لائے نہیں. اشتیاق کے مارے ہم خود ہی دوڑے چلے آئے. دنیا جہاں کے مصروف بندے ہیں. انہیں کب فرصت ہے کہیں آنے جانے کی. اب تم دیکھ لو کس وقت گھر لوٹا ہے. یہ سارے دفتر کی ذمہ داریاں ایک میرے بیٹے کے کندھوں پر ہی تو ہیں. اماں کا طنز خالہ کو تو کیا سمجھتی. وہ بخوبی سمجھ گیا تھا. میں آپ کو بتا کر تو گیا تھا اماں کہ آج میں دیر سے آؤں گا. دراصل آفس سے واپسی پر میں احسان انکل کی طرف چلا گیا تھا. سوچا تھا انکل کی حیرت بھی دریافت کر لوں گا اور شہوار کو بھی لیتا آؤں گا. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ شہوار تو افی کے ساتھ آ گئی تھی. بس انکل کے ساتھ باتوں میں وقت گزرنا پتہ ہی نہیں چلا. وہ بہت اطمینان اور آرام سے بولا تھا مگر کمرے میں موجود سب لوگ کو جیسے سانپ سوکھ گیا تھا. شہوار نے بھی نگاہیں اٹھا کر بے یقینی سے دیکھا. احسان بھائی کا حال پوچھنے تو میں بھی جاؤں گی. کتنا عرصہ ہو گیا ان سے ملے ہوئے. آخری بار ان سے ملاقات ہوئی تھی تو یہ شہوار چھوٹی سی تھی. ایسی پیاری گڑیا سی لگتی تھی اور بڑے ہو کر تو ماشاءاللہ اور بھی رنگ روپ نکلا ہے. سچ آپا بالکل چاند سورج کی جوڑی لگتی ہے. اپنے عمر اور شہوار کی آپ نظر اتارتی رہا کریں. چھوٹی خالہ نے دونوں کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا. سورج سے یاد آیا اماں آپ تو روز منہ اندھیرے میں اٹھتی ہیں. آپ نے دیکھا ہو آج سورج کہاں سے نکلا.
نکلا تھا، افی عمر کو دیکھتے ہوئے حیرت سے بڑبڑایا۔ عمر مسکرا کر رہ گیا۔ ابھی گھر والوں کی حیرت کم ہونے میں کچھ وقت لگنا اور اس سے بیشتر چھوٹی خالہ سب کی حیرانی پائیں۔ اس نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا اور سنائے خالہ آپ کی ساس کا کیا حال ہے؟ ابھی بھی ان کا مزاج اتنا ہی تیز ہے؟ یہ ایسا موضوع تھا جس پر چھوٹی خالہ کئی گھنٹوں بلا تکان بول سکتی تھی اور اب اسے پورے صبر و تحمل سے ان کی بات سنی تھی۔ سو چپ چاپ سنے گیا۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے اور میں ہرگز نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی تمہارے اور شہوار کے تعلق کے بارے میں باتیں بنانے کا موقع ملے، چاہے وہ میری چھوٹی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ رات کے کھانے کے بعد اماں اس کے پاس کمرے میں آئی تھی اور سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی عمر بخوبی سمجھ گیا۔ لوگ رائے کا پہاڑ بنانے میں ماہر ہوتے ہیں عمر، اگر تمہاری چھوٹی خالہ کو بھنک بھی پڑ گئی کہ شہوار میرے پاس ہوتی ہے تو جانے وہ آگے جا کر اس بات کو کس انداز میں پھیلاتی ہیں۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنا ہمارا اور سب سے بڑھ کر اس بچی کا برہم کیسے رکھتے ہو۔ اماں بہت دل گرفتی سے مجھ سے مخاطب تھی اور وہ جو سمجھ رہا تھا کہ شام کو اپنا احسان انکل کے ہاں جانے کا بتا کر اس نے اماں کو مطمئن کر دیا ہے، اپنی خام خیالی پر ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا۔ اماں اب بھی اتنی ہی بے اعتبار اور بدگمان تھی، شاید انہوں نے اس کی بات کا یقین ہی نہیں کیا تھا۔ اماں میں آپ کا بہت خلف بیٹا ہوں، میں نے آپ کی کو بہت ستایا ہے۔ اگر آپ نے مجھے سکھایا ہوتا کہ اپنی کسی غلطی پر معافی کیسے مانگی جاتی تو ہو سکتا ہے میں اس وقت آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوتا۔ اس نے مسکرا کر اماں کے ہاتھ تھامے تھے۔ اماں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ آپ دنیا کی سب سے اچھی ماں ہیں اماں، اور میری زندگی کے متعلق آپ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ بہترین ثابت ہوئے، اور خاص طور پر یہ آخری فیصلہ شہوار کو میری زندگی میں شامل کر کے آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، ورنہ اگر پسند کی لڑکی ڈھونڈنے کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی جوتیاں چٹکتا تو ہم دنیا کی جوتیاں چٹیک جاتی، مگر شہوار جیسی لڑکی نہ مل جاتی۔ وہ ہنستے ہوئے ان کی پرانی باتوں کا حوالہ دے رہا تھا۔ تو مذاق کر رہا ہے عمر؟ اماں اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے بے یقینی سے بولی۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں اماں، شہوار میرے نصیب ہے، بلکہ میری خوش نصیبی ہے کہ وہ میری زندگی میں شامل ہوئی۔ میں اسے اپنانے سے انکار رہا، وہ میری ماضی کی کم عقلی تھی، اور اگر آپ چھوٹی خالہ کی آمد کی وجہ سے پریشان ہیں تو پلیز بے فکر ہو جائے۔ میرے لیے تو چھوٹی خالہ رحمت کے فرشتے بن کر آئی ہیں، ورنہ تو میں تو یہی سوچ کر پریشان ہوتا کہ اگر آج بھی ابا اپنا تکیہ سنبھالتے ہوئے میرے پاس سونے سے پہنچ جاتے تو میں ان سے کیسے کہہ پاتا کہ اب آپ اپنے نیک وقت کے پاس جائیں اور میرے نیک وقت کو میرے پاس بھیجیں۔ وہ سر کھجا کر مسکراتے ہوئے بولا، دنیا میں ایک ماں ہی تو ایسی ہستی ہو جائے جس پر اسے وہ ہر بات بلا جھجک کہہ سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر اماں سے چند لمحوں کے لیے تو کچھ بولا ہی نہ گیا، اور جب وہ بولی تو خوشی کے مارے ان کی آواز کب کپا گئی۔ اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ انہوں نے پورے مسرت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ اچھا اب چھوٹی خالہ سے کہیں کہ بچوں کے تیار کرتے ہیں، ضد کر رہے تھے کہ آئس کریم کھانی ہے، میں انہیں کچھ گھما کر پھرا کر آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں۔ اس نے اماں کی آنکھوں میں نکلتے آنسو اپنے ہاتھوں سے پہنچتے ہوئے کہا۔ اماں اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکلی۔ کمرہ تو یہ بھی چھوٹا ہے اماں، ہم سب اس کمرے میں کیسے سمائیں گے؟ وہ ابھی بھی بچوں کے سیر کروا کر لایا تھا، اور جیسے ہی دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو شہوار کو کمرے کے عین وسط میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک کر رکا گیا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر شہوار نے بھی پلٹ کر دیکھا، پھر اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ کمرہ واقعی چھوٹا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کا گزارا تو آسانی سے ہو جائے گا۔ اصل گھمسان کا رن تو اماں کے کمرے میں پڑا ہے۔ چھوٹا سا کمرہ، ایک ماں، ایک خالہ، ان کے 5 عدد بچے۔ چھوٹے گھر کا یہی نقصان ہوتا ہے، اگر اتفاق سے مہمان آ جائے تو میں رحمت کی بجائے زحمت لگنے لگتی ہے۔ اگلے سال میری پروموشن ہو گئی تو ہو سکتا ہے کمپنی کی طرف سے رہائش بھی مل جائے، اس وقت تک تو ایسے ہی گزارا کرنا ہے۔ وہ اسے ہلکے پھلکے انداز میں مخاطب تھا جیسے دونوں کے درمیان برسوں سے بے تکلفی ہو۔ اماں نے مجھے یہاں بھیجا تھا کہ میں دیکھ کر آؤں یہاں کتنے بندوں کے سونے کی گنجائش ہے۔ اماں کہہ رہی تھی کہ خالہ اماں، میں اور خالہ کے 2 بچے یہاں سو جائیں گے، باقی بچے افی اجو کے ساتھ۔ اس نے جلدی سے اپنی یہاں موجودگی کی وضاحت دی تھی، ہاں لیکن اب اماں، خالہ اور ان کے بچے وہاں ہی سو رہے ہیں۔ افی نے نیچے فرش پر بستر جما دیا ہے، خالہ کے بچوں کو فرش پر سونے کی عادت ہے، اس نے شہوار کو آرام سے گاہ کیا۔ وہ چند لمحوں تک کچھ نہ بولی، بس حیران پریشان اسے تکتی رہی۔ بیٹھ جاؤ درے شہوار، اور یوں اتنا ہراساں ہو کر مجھے مت دیکھو، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں تمہاری نگاہوں
تمہاری نگاہوں کی تاب نہ لا پاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت آرامی سے بولا۔ عبداللہ شہوار اس کی بات سنی کرتے ہوئے باہر جانے کے ارادے سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اگر تم اب چلی گئی تو واپس یہیں آنا پڑے گا، اس کمرے میں تمہاری گنجائش قطعاً نہیں نکلے گی، اور پھر ہمیں یوں الگ الگ دیکھ کر خالہ کیا تاثر لیں گی، اماں کو کتنی خفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم اپنا یا میرا نہیں، اماں کا کیا ہی خیال کرو۔ وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ چکی تھی جب پیچھے سے عمر نے پکارا۔ وہ چند لمحوں تک کسی سوچ میں مبتلا ہوئی، پھر جیسے تھک ہار کر واپس مڑی۔ عمر نے سکون کا سانس لیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ رہی ہوں، جب اماں اور خالہ سو جائیں گی تو میں بھی اوپر جا کر سور میں سو جاؤں گی۔ اس نے بیڈ کو کے کونے پر ٹکتے ہوئے گویا اپنے ارادے سے کہا کیا بے شک سو جانا، ویسے افی بتا رہا ہے کہ سور میں بلی کے بچے دے رکھے ہیں، اب رات بلی اپنے بچوں کے پاس ہی گزارتی ہے۔ چلو خیر، تمہیں تو بلی سے ڈر نہیں لگتا، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر شہوار سے کہ بے یقینی سے چہرے پر نگاہ ڈالی تو ہنس پڑا، مگر اگلے ہی پل سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا، مسئلہ قطعاً یہ نہیں کہ کہاں سویا جائے، اگر تم چاہو گی تو میں اوپر جا کر سو جاؤں گا، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، پلیز تم ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ اور مجھے موقع دو کہ میں اپنے گزشتہ رویوں پر تم سے معذرت کر سکوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ماضی میں میرے رویوں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، محض ایک لفظ سوری کہہ دینا اس سے ان رویوں کی تلافی نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی میرے پاس اس لفظ کے سوا کچھ نہیں ہے، کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ بہت پشیمانی کا احساس لیے اس سے مخاطب تھا۔ شہوار نے حیرانگی سے دیکھا، آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو سے یہ سب کہنے پر مجبور کیا ہے؟ میرے باپ کی بیماری، اماں کی ناراضگی، ابا کی خفگی، وہ پوچھ رہی تھی۔ اگر میں کہوں میرے دل نے، تو کچھ توقف کے بعد وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں کہوں گی کہ ایک نمبر کے جھوٹے شخص ہیں۔ اس نے بہت سیرت سے اس کی بات کاٹی تھی۔ عمر ٹھنڈا سانس لے کر رہ گیا، اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اس کی کہیں کسی بات پر یقین نہیں کرے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تمہیں اپنے دل کا حال کیسے سناؤں، وہ بے بس ہو کر بولا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو یہ سب کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ یقین کریں عمر، میں آپ کے کسی رویے پر کوئی مردد الزام نہیں ٹھہراتی۔ آپ نے جو رویہ اپنایا، آپ اس میں حق بنا جانب تھے۔ آپ کی کوئی جگہ اور بھی ہوتا تو آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ایسا ہی رویہ اپناتا۔ ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی کو زبردستی شامل کر دیا جائے، وہ یہ کہاں انصاف ہے۔ شریک سفر کے لیے ہر شخص نے اپنے ذہن میں خاکہ تراشی کر رکھا ہوتا ہے، محض کسی کی مرضی اور خوشی کی خاطر یہ نہ تو سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زندگی بھر کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ اگر میں آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ میرے ساتھ زندگی گزارنے کے پابند نہیں۔ وہ بہت رسان سے بول رہی تھی۔ عمر ایک بار ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا، اور وہ یہ زیریں ارشادات جن کو وہ حوالہ دے رہی تھی یقیناً ماضی میں اس نے اسی کے منہ سے سنے تھے۔ اماں کی باتوں کے جواب میں وہ جانے چڑھ گیا اور کچھ بول گیا تھا۔ اب ان بے بنیاد باتوں کی صفائی دینا کتنا مشکل لگ رہا تھا۔ یہ زندگی بھر کے ساتھ معاملہ ہے، اس لیے تو میں تمہارے سنگ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ شہوار وہ تھک ہار کر بولا، اس سے اس بات کا یقین دلانے کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن چکی ہے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اوپر سے شہوار کا رویہ، کاش وہ اس سے شکوہ کرتی، شکایت کرتی، لیکن شاید شکوہ اپنوں سے کیا جاتا ہے، وہ اسے اپنا سمجھتی ہی نہ تھی۔ میری ذات آپ کی خوشیوں کی راہ میں ہرگز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے تعلق قائم نہیں بھی رکھنا چاہتے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ اس گھر کا اور اس مکینوں سے میرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے گا۔ وہ سنجیدگی سے اسے مخاطب سے، عمر شاید دکھ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ کس آسانی سے اس نے تعلق ختم کرنے کی بات کر ڈالی تھی۔ تمہیں واقعی میری ذات سے منسلک رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس بار شہوار نے نگاہیں چراتے ہوئے جواب دیا تھا، تو میں اب اتنی دیر سے فارسی بول رہا ہوں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم سے محبت ہے، اور میں زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ اسے ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ آپ افی یا اجو کی طرح مجھے بلا وجہ ڈانٹ نہیں رہ سکتے۔ شہوار ہونسی ہو گئی تھی۔ عمر کو اس انداز پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ میں تمہیں ڈانٹ نہیں رہا، صرف بتا رہا ہوں کہ میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے، آج سے نہیں بلکہ بہت عرصے پہلے سے۔ اس وقت بار بہت آرامی سے مخاطب کیا، آپ پھر جھوٹ بول رہے ہیں، ماضی میں کبھی آپ کے اسی رویے نے مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں شکوہ کر بیٹھی۔ عمر کے لب مسکرا اٹھے گویا اپنائیت کے مرحلے طے ہو رہے تھے۔ اگر میں تم سے محبت نہ کرتا تو چپ چاپ وہ مرغوبہ نماک چیز کھا لیتا جس کو سوچ کر ہی آج بھی منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے اسے یاد دلایا، وہ محض مروت تھی، محبت نہیں۔ شہوار اب بھی اس کی محبت سے انکاری تھی۔ اچھا، اور وہ جو میں تمہارے گلے گجرے لایا تھا، عمر کی
عمر کو بر وقت یاد آتا ماضی میں اگر یہ کارنامہ اس کے کھاتے میں درج ہو چکا ہوتا تو آج اسے یاد دلانے میں کوئی مزہ تو نہ ہوتا۔ گجرے میں نے خود منگوائے تھے افی سے، اس نے محض شرارت کی تھی آپ کے ساتھ۔ شہوار نے کفکی سے جتلایا، وہ سر جھکا کر ہنس پڑا۔ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس بھی تو لے کر گیا تھا۔ ایک ایک چیز یاد لائے گا اسے، ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیز۔ اس نے محبت کا ایک اور ثبوت پیش کیا، بڑا احسان کیا تھا مجھ پر۔ وہ تنگ کر بولی کہ احسان کیسا؟ اور ہاں یاد کیا آیا، تم نے ڈاکٹر کے پاس اپنا نام مسز عمر کیوں لکھوایا؟ حالانکہ تمہیں تو میری ذات میرے حوالے سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ اس نے ایک دم پوچھا تھا۔ وہ غلطی ہو گئی تھی مجھے کیا پتا تھا کہ کمپاؤنڈر میرا نام پکارتے پکارتے آپ تک پہنچ جائے گا۔ وہ خفیف ہو گئی تھی۔ چلو تم نے اپنی غلطی مان لی، میں نے اپنی تمام غلطیاں کی معافی مانگ لی۔ اب ہم ساری باتیں بھلا کر اچھے میاں بیوی کی طرح نہیں رہ سکتے؟ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ آپ نہ اچھے بیٹے ہیں نہ اچھے بھائی، اچھے میاں کیا بنیں گے؟ اماں ابا سے اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، آپ افی اجو پر بلا وجہ کا روب جماتے ہیں، حالانکہ وہ سب کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے، اتنا خیال رکھتے ہیں آپ کا۔ تم مجھے میری خوبیوں خامیوں سمیت میں اپنا لو، تمہارے ساتھ رہوں گا تو خامیاں آپ خوبیوں میں بدل جائیں گی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ واقعی مجھ سے محبت کرنے لگے؟ شہوار نے نگاہیں اٹھا کر معصومیت سے دریافت کیا۔ کیا لکھ کر دوں یا پھر مسجد میں جا کر لاؤڈ سپیکر اعلان نشر کروا دوں کہ مجھے در شہوار نامی لڑکی سے محبت ہے؟ اس کا لہجہ پھر تیز ہو گیا تھا۔ آپ کی آواز کسی لاؤڈ سپیکر سے کم ہے کیا؟ پلیز آہستہ بولیں۔ وہ در شہوار نے گھبرا کر اسے ٹکرا۔ آئی لو یو، اس نے مسکراتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر یہی 3 لفظ تم بھی میرے کان میں کہہ دو تو مجھے اپنی خوش نصیبی پر مکمل یقین آ جائے گا۔ اس نے بہت محبت سے جوڑ لہجے میں فرمائش کی تھی۔ میں نے آپ کے لیے 3 بار قبول ہے کہا ہے۔ میری نانی کہتی ہیں کہ نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان محبت خود بخود ہی پروان چڑھ جاتی ہے۔ اس نے گاہیں جھکائے جواب دیا تھا۔ یہ تو تمہاری نانی کہتی تھی نا، تم کیا کہتی ہو؟ محبت کے اس اظہار پر عمر کا جی خوشی سے جھوم اٹھا تھا، مگر وہ اسے شرارت سے چھیڑے بنا نہ رہ سکا۔ شہوار اس کا شرارتی لہجہ بھانپ گئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بہت دلچسپی سے تک رہا تھا۔ مجھے آپ سے صرف یہی کہنا ہے۔ وہ ذرا سا رکی، پھر مسکرائی۔ آج کے بعد آپ پلیز سب کے سامنے مجھے یوں نہ دیکھا کریں۔ آپ مجھے دیکھنے لگتے ہیں تو ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ محبت کی بھی کچھ آداب ہوتے ہیں جن کو محفوظ رکھنا پڑتا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب 2 چھوٹے بھائی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوں اور بہت دلچسپی سے آپ کی حرکتیں ملاحظہ کر رہے ہوں۔ اس بار شہوار نے بھی شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ عمر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یعنی کہ تم؟ اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ یعنی کہ ایک میں ہی کیا، ہم سب جانتے تھے کہ آپ مجھ پر بری طرح لٹو ہو چکے ہیں، بس آپ کی ضرورت سے زیادہ لمبی ناک اظہار نہ کرنے دیتی تھی۔ آج خیر سے یہ مرحلہ بھی طے ہوا۔ وہ اتراتے ہوئے مسکرائی تھی۔ عمر کچھ لمحوں تک اسے گھورتا رہا، پھر زوروں کی ہنسی آ گئی تھی۔ شہوار کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اب زندگی کا سفر ایک محبت بھری سنگت میں بسر ہونا تھا، یہ ایسے یقین ہو چلا تھا۔ تو یہ تھا آج کے ناول محبت ہم سفر میری، اس کا ناول کا 2nd پارٹ کا اینڈ۔ تو کیسا لگا آپ سب لوگوں کو یہ ناول کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب میرا چینل، آلسو پریس دی بیل آئکن۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔